Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. Today is the complete novel named as जिस धत से कोई मक्तल में गया by सुमेरा शरीफ दूर. So let's start it. तेरे रंग रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग. प्लीज़ मैडम कहकशां, आप इन बच्चों की बॉडी लैंग्वेज तो दुरुस्त करवाएं. बच्चों की रिहर्सल देखते हुए वो कहकशां की तरफ मतवज्जा हुई. जोहा, आप राइट इस तरफ लेंगी, ओके? उसने जोहा को कंधों से थाम कर सही पोजीशन में खड़ा किया. तूने अता किया, ना शुक्र किया. तूने और दिया, देता ही गया. म्यूज़िक पूरे कमरे में अपना असर कायम रखे हुए था. तलबा समेत वो भी उसके ज़ेरे असर थी. अरसलान बेटे, आप बाजू को ठीक नहीं घुमा रहे. दाएं से बाएं तरफ लेकर सर से ऊपर गुजार कर फिर गोल चक्कर बनाना है, यूं कि सब बच्चों के बाजुओं का एक गोल दायरा बन जाए, जबकि दूसरा ये दायां हाथ इस तरह सीने पर रहे कि आजिज़ी का इजहार हो. राइट? अरसलान को गलत रिहर्सल करते देखकर उसने समझाया तो वो फौरन अलर्ट खड़ा हो गया. मेरी अगली नज़र सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारों पर. तेरे रंग रंग. आवाज़ की लय के साथ साथ वो खुद भी सुर मिला रही थी, साथ साथ बच्चों को रिहर्सल करते देखती जा रही थी. ओके डन, वेरी वेल डन. कहकशां, आपने तो कमाल कर दिया. बहुत अच्छा टैब्लो होगा. बस ख्याल रहे कि बच्चे किसी भी कदम पर लड़खड़ाएं नहीं और इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल दुरुस्त हो. जब तक फंक्शन नहीं हो जाता मज़ीद रिहर्सल करवाती रहें. यस मैडम. उसकी हदायत पर कहकशां ने फ़ौरन सर हिलाया. वो कमरे से निकल आई. अभी वो कॉरिडोर से गुजर ही रही थी कि गेट से पुलिस जीप अंदर आते देख कर रुक गई. अब्दुल बारी को बाहर निकलते देखकर उसकी भवें तन गई. हेलो, गुड आफ्टरनून डियर. वो राबेल को देखकर तेज़ी से डग भरता उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था. हेलो. राबेल ने भी लठमार अंदाज में उसके सलाम का जवाब दिया. बाबा और अम्मी कहाँ हैं? राबेल के चेहरे पर नागवारी के वासिया तासुरात रकम थे. वो सब कुछ देख चुका था, फिर भी पूछने से बाज नहीं आया था. राबेल ने उसके सवाल पर अजीब नज़रों से देखा था. अम्मी घर जा चुकी हैं और बाबा ऑफिस में हैं. वो उसे हरगिज़ जवाब नहीं देना चाहती थी, मगर जवाब दिए बिना कोई चारा भी नहीं था. वो किसी भी लम्हे किसी भी हरकत पर उतर सकता था. अपनी इज्जत इसी में थी, सो मजबूर थी. यह हर वक्त मुझे देखते ही तुम्हारा चेहरा शरीफ पर 12 क्यों बज जाते हैं? इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है मेरी. वो उसका मजीद सबर आसमानी को उसके सामने डट गया था. तंजिया लहजा में बोला था. राबेल ने जहर भरी नज़रों से घूरा और बगैर जवाब दिए आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन बाजू उसकी मजबूत गिरफ्त में आ गया था. ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे. वो बिलबिला कर गुस्से से पलटी. उसकी रंगत मजीद आतिश फिशां बन गई थी. अब्दुल बारी ने बगौर उसका चेहरा जांचा था. तुमसे मैंने कुछ पूछा है. रुई की तरह नर्म बाजू में अपनी उंगलियां पेवस्त करते हुए उसने राबेल को झटका दिया था और वो यूं सरेआम इस तौहीनो तजलील पर शुश्ता रह गई. इर्द गिर्द क्लासरूम्स थे. तकरीबन सभी के दरवाजे खुले थे, खिड़कियां ओपन थीं. वो बिल्कुल वस्त में थे. चंद एक टीचर्स तो बाहर दरवाजे के पास आकर ये सीन मुलाहिजा करने लगी थी. उसके लिए डूब मरने का मुकाम था. मैं तुम्हारे लॉकअप में बंद कोई मुजरिम या मुलजिम नहीं हूं कि जिसके साथ तुम जिस तरह मर्जी सलूक करो और मैं खामोश रहूं. जुल्म की भी कोई हद होती है. तुम अपनी हदूद से तजाविज़ कर रहे हो. बेहतर है कि यहाँ तमाशा दिखाने की बजाय मेरा बाजू छोड़ो. उसने उसके पुलिस वर्दी में मलबूस भरपूर सरापे पर एक तंजिया काटदार नज़र डालकर कहा था. चलो, मुलजिम नहीं हो तो बना लूँगा, मगर ख्याल रखो बहुत चलने लगी है तुम्हारी ये ज़बान. इसे कंट्रोल में रखो. ऐसी ज़बानें मुझे काटना भी आती हैं. जवाबन वो उससे ज़्यादा दुरुस्ती और सख्ती से बोला था. अपनी ज़बान को लगाम दो. एक झटके से अपना बाजू छुड़वाकर वो सरद से भागी थी. जितनी तजलील वो यूं सरेआम कर चुका था कम थी क्या. वो एकदम ऑफिस में दाखिल हुई और सोफे पर गिर गई थी. बाबा जो उसके अचानक दाखिल होने पर उसे सिर्फ देख रहे थे, उसके धुआंधार रोने पर फौरन चौंके. एकदम अपनी सीट छोड़कर उसकी तरफ आए थे. क्या हुआ राबेल? इससे पहले कि वो कोई जवाब देती एकदम दरवाज़ा खोलकर अब्दुल बारी भी अंदर दाखिल हुआ था. वो चुप की चुप रह गई. तुम इस वक्त यहाँ? बाबा का राबेल की तरफ से ध्यान हट गया था. अब्दुल बारी की नज़रें आंसू बहाती राबेल पर थीं, जिसने उसे देखते ही नफरत से मुंह मोड़ लिया था. हाँ, एक काम था इसीलिए आना पड़ा. अब्दुल बारी राबेल के साथ ही सोफे पर टिक गया था. राबेल फौरन उठकर दूसरे सोफे पर बैठी थी, जबकि बाबा ने कुछ नापसंदीदगी से उसे देखा. कैसा काम? बाबा बर्दाश्त कर गए थे. तहम्मुल से पूछा था. मेरी अमीरुद्दीन से मुलाकात हुई है. नवाज उसका बेटा मेरे लॉकअप में है. बस यही खबर सुनाने आया था. कितना सफाक अंदाज था. वो हैरान रह गए. क्या?
بابا اور رابیل دونوں اسے دیکھتے رہ گئے، جو مزے سے انکشاف کر کے دونوں کے چہروں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کا کیا خیال تھا میں اتنی جلدی اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ اس نواز کو اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ وہ کہیں منہ بھی دکھائے، اور آپ رابیل کے لیے زمین سے آسمان تک چاہے خاک بھی چھان لیں، کسی اور کے نام کا اسے کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ تل ملاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بابا صوفے پر گر سے گئے۔ رابیل ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ نواز بہت اچھا لڑکا تھا۔ اس ٹائم بابا بریکٹ سجاد علی صاحب کو اپنی آواز بھی قطعی اجنبی لگی تھی۔ یہ سب کرنے کے لیے تو آپ نے مجھے مجبور کیا ہے۔ سیدھی طرح دل کی بات کی تھی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال میں اس وقت اس موضوع کو ڈسکس کرنے نہیں آیا، صرف اطلاع دینی تھی۔ فون پر بھی دے سکتا تھا مگر تب آپ کے تاثرات نہیں دیکھ پاتا شاید۔ امی کو بھی بتا دیجیے گا، اور یہ خاطر جمع رکھیے کہ اس دفعہ اتنی ڈھیل دی کہ منگنی ہو گئی تھی، اگلی دفعہ اتنی ڈھیل بھی نہیں دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ جان سے مار دو گے ہمیں؟ تو پھر مار دو، مگر کان کھول کر سن لو، تم رابیل کے قابل ہی نہیں۔ اگر اس قابل ہوتے تو پھر رونا کس بات کا تھا؟ اس کا نام لینے سے پہلے خود کو اس کے قابل تو بنا لو۔ بابا اپنے جوان، طاقتور، بہادر و توانا، اکھڑ، تند مزاج اور بگڑے ہوئے بیٹے کو گھور رہے تھے۔ بہت غلط کھیل کھیل رہے ہو تم۔ کیوں آہیں لینا چاہتے ہو اس یتیم کی؟ نہیں، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تو سختی تو نہیں کر سکتا نا اس پر۔ عاقل ہے، بالغ ہے، پھر بھی اس پر ظلم کر یہ پہاڑ توڑ دوں؟ کس بنیاد پر؟ کیوں؟ کیا ہو تم؟ دنیا بھر کے آوارہ، رشوت خور اور بھی نہ جانے کون کون سی اخلاقی برائیاں ہیں تم میں۔ آپ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ ابھی تو نواز پر صرف چوری کا مقدمہ ڈالا ہے۔ اگر آپ نے یا ان میں سے کسی نے بھی یہ رشتہ ختم نہ کیا تو پھر قتل کے کیس میں تھرو آؤٹ پھانسی کے پھندے پر لٹکواؤں گا۔ پھر نہ کہیے گا کہ عبدالباری نے کچھ بتایا نہیں۔ رابیل اگر میری نہ ہوئی تو کسی کی بھی نہیں بننے دوں گا۔ آئندہ خیال رکھیے گا، جس طرح وہ دندناتا ہوا آیا تھا اسی طرح چلا بھی گیا تھا، یوں جیسے دنیا اس کی ٹھوکروں کی زد میں ہو۔ سجاد علی صاحب بے دم ہو کر خالی دروازے کو تکتے رہ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں زاہدہ بیگم کی گود میں سر رکھے مسلسل رو رہی تھی۔ بس صبر کرو رابیل بیٹا، انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تم ہی بتاؤ کیا کروں میں؟ وہ میرا ہی بیٹا ہے، میرے ہی شکم میں اس کے یہ ہاتھ ڈھلے ہیں جو آج کمزوروں اور مظلوموں پر ظلم و ستم رکھے ہوئے ہیں۔ کتنی مظلوم اور بے بس ہوں میں، اسے کوئی بد دعا بھی نہیں دے سکتی۔ آخر کو میرے خون سے سینچا ہوا پودا ہے جو آج اس قابل ہو گیا ہے کہ لوگوں کو ٹھوکروں کی زد میں رکھے ہوئے ہے۔ بس بڑی امی، میں نے کبھی انہیں کچھ نہیں کہا، آج تو حد ہو گئی۔ سرعام سب کے سامنے میرا بازو پکڑا تھا، ذلت سے مر جانے کو جی چاہ رہا ہے میرا۔ اسے ابھی تک یہ غم ہی نہیں بھول رہا تھا، دوسرا غم کیا خاک مناتی؟ انہوں نے چہرہ صاف کیا۔ بھابھی بھی موجود تھی۔ کیا پتا تھا کہ جس بیٹے کو بڑے ناز و نام سے دودھ مکھن کھلا کر اپنا خون پلا کر پال رہی ہوں وہ ایسا ہوگا۔ انہوں نے اسے بازو میں لے کر چہرہ چوما تھا۔ بس چپ ہو جاؤ، آنے دو اس نامراد کو، پوچھوں گی کس گناہ کی سزا ہے وہ۔ کیا جرم کیا ہے میں نے؟ آخر جان کیوں نہیں چھوڑ دیتا ہماری؟ پہلے ہی ہم اس کی یہ حرکتیں دیکھ کے مر گئے ہیں۔ عزت، آبرو، شرافت سب مٹی میں رل گئی ہے، برسوں کی کمائی نیک نامی خاک ہو گئی ہے۔ اور کیا چاہتا ہے؟ کیوں نہیں ہمیں ہمارے حالوں پر چھوڑ دیتا؟ رابیل ان سے ہٹ کر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی رہی۔ ایک ہمارا گھرانہ تھا، لوگ مثالیں دیتے تھے، اور اب یہی ہمارا گھرانہ ہے کہ رہی صحیح عزت بھی مٹی میں مل گئی ہے، اور نہ جانے عبدالباری کیا کروائے گا۔ وہ رو رہی تھی۔ بھابھی نے آگے بڑھ کر انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ میں تو فوراً آ گئی تھی، بڑے ابو سے ہی منہ ماری کرتے رہے ہیں۔ جب دوبارہ آفس میں گئی تو بڑے ابو سخت تکلیف میں تھے۔ بس بیٹا، اپنے ہی نصیب خراب تھے، کس سے شکوہ کریں؟ بری صحبت انسان کو کیا بنا دیتی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اپنی طرف سے تو پوری کوششیں کی تھیں۔ انہوں نے ایک سرد آنکھ کھینچی تو رابیل چپ ہو گئی۔ اب کہنے سننے کو بچا بھی کیا تھا؟ آپ یہ انگوٹھی واپس کر دیں، میں نہیں چاہتی کوئی بے گناہ میری وجہ سے مارا جائے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے نا کہ یہ منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ مجھے قطعی پرواہ نہیں، بس اب اس قصے کو ختم کریں۔ دنیا میں ہزاروں ایسی لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، ان کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، میری بھی گزر جائے گی، آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ اگر زیادہ بات بگڑی تو دانش بھائی کے پاس سعودیہ چلی جاؤں گی، کتنی مرتبہ وہ بلا چکے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر امی کی گود میں رکھ دی۔ وہ انگوٹھی دیکھ کر مزید رونے لگیں اور رابیل مزید کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی۔ سوائے عبدالباری کے رات کو اس وقت سبھی گھر پر تھے۔
बाबा कमरे में थे। ब्लड प्रेशर अभी भी नॉर्मल नहीं था। फुरकान भाई उनके पास ही थे। रिमशा और फहद दोनों सो चुके थे। मुसलसल रोने से सर भारी हो रहा था। वो किचन में आ गई। सख्त भूख लग रही थी। पेट से कैसी दुश्मनी। चावल डालकर खाने लगी। खाते हुए भी मुसलसल जहनी रो भटकी हुई थी। किसी भी ख्याल पर गिरफ्त नहीं रही थी। चाय बना रही थी जब अब्दुल बारी की जीप का हॉर्न सुनाई दिया। आज फिर वो 3 रातें बाहर गुजार कर घर आया था। वो तलखी के घूंट भरती चाय की तरफ मतवज्जा रही। अब्दुल बारी एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अभी भी फुल यूनिफॉर्म में था। अब्दुल बारी को देखते ही बड़ी अम्मी ने चेहरा मोड़ लिया था। भाभी सर झुका गई थी और वो उसके यूं दंदनाते अंदाज में कमरे में दाखिल होने पर घूरने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। एहसान करने वाला अंदाज था। आप दोनों यहाँ बैठी हुई हैं और मैं सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। वो कमरे में आ गया था। राबेल ने बमुश्किल जब्त किया था। दिन ब दिन उसके अंदाज़ो अतवार नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे थे। क्यों, कोई काम था हमसे? बड़ी अम्मी अभी भी खामोश थी। भाभी ने ही पूछा था। वो जो बगौर राबेल के तेवर जांच रहा था हंसने लगा था। क्यों भाभी जान, बगैर खैरियत के आपको याद नहीं किया जा सकता? वैसे इतलान अर्ज है, आज 3-4 दिनों बाद घर आया हूँ तो सामने कोई नज़र नहीं आया। सो तजस्सुस फितरी अमर है। वो काफ़ी लापरवाही से कंधे उचकाए कह रहा था। राबेल महर बलब रही। अम्मी ने एक भरपूर शिकायती नज़र अपने बेटे पर डाली जिस पर उनकी तरबियत का ज़रा भी असर नहीं हुआ था। सिर्फ बाप दादा का नाम डबो रहा था। भाभी, मैं बाबा के पास जा रही हूँ। जब कमरा खाली हो जाए तो बता दीजिएगा। राबेल के लिए इससे ज़्यादा उसकी मौजूदगी बर्दाश्त करना नामुमकिन था। चाय का भरा कप एक तरफ रख कर बिस्तर से उतरी थी। इससे पहले कि वो कोई पेशकदमी करती, अब्दुल बारी ने एकदम सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया था। अब्दुल बारी, ये क्या हरकत है? रास्ता दो राबेल को। अम्मी को सख्त नागवार गुजरा था। जो इतनी देर से खामोश नाराज बैठी थी एकदम कह उठी, ज़रूर रास्ता दूंगा, पहले 1-2 हिसाब हैं वो तो क्लियर कर लूँ। अब्दुल बारी को तो जैसे माँ की भी परवाह नहीं रही थी। भाभी और अम्मी ने बेबसी से एक दूसरे को देखा जबकि राबेल जब्त के आखिरी सिरे पर थी। तो क्या फैसला किया है तुमने? नवाज का केस ख़त्म हो सकता है अगर तुम हामी भरो तो। वो बात अधूरी छोड़कर राबेल का चेहरा तकने लगा जो बुरी तरह खुद पर जबर करती अपने होंठ काट रही थी। इससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो। अम्मी एकदम बिस्तर से उतरकर राबेल को पीछे करके सामने आ खड़ी हुई। क्या सौदेबाजी करना चाहते हो तुम? मुझसे करो। उसे उन्होंने बुरी तरह घूरा था। आप में कौन सा इंसाफ है जो आपसे सौदेबाजी करूंगा? उसने भी तलखी से कहा था। अगर ज़रा भी मेरी परवाह होती तो इस सौदेबाजी पर ना उतरता। उसका लहजा जहरखुन था। अम्मी जो न जाने कब से भरी बैठी थी, उन्होंने एकदम अब्दुल बारी का गिरेबान पकड़ा था। कौन से इंसाफ की बात करते हो तुम? तुम इस काबिल ही कहाँ हो कि तुमसे कोई इंसाफ करे? पहले अपने करतूत देखो, अपने गिरेबान में झांको, सोचो किन लोगों में उठते बैठते हो। कोई शरीफुल नफ्स तुम्हें अपनी बेटी देगा? तुम पर तो थूकेगा भी नहीं। और चले हो तुम राबेल का नाम लेने? जबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। अगर जुल्म के लिए उठने वाले ये हाथ मेरे शिकम में ढल सकते हैं तो मैं इन्हें तोड़ भी सकती हूँ। सुना तुमने? उन्होंने झंझोर डाला था। अम्मी जान प्लीज़ छोड़ें। किससे सर खपा रही हैं? इन तिलों में तेल नहीं है। अगर इसे इतनी समझ हो तो ये सब करे ही क्यों? राबेल गैर तो नहीं, अपनी इज्जत है। यूं सरेआम चौराहे पर तो ना लाई। भाभी आगे बढ़ आई थी। राबेल हाथों में चेहरा छुपा गई। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि बड़ी अम्मी अब्दुल बारी पर इस तरह बरहम हो रही थी, वरना हमेशा सब्र के घूंट पी के रह जाती थी, वो भी सिर्फ राबेल की खातिर। नहीं छोड़ूंगी किंजा मैं इसे। किस गुनाह की सज़ा है ये? ले ले ये अंगूठी, खुश हो जाए। तोड़ दी है राबेल ने ये मंगनी भी। अब क्या चाहता है ये? उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई अंगूठी अब्दुल बारी के मुंह पर दे मारी थी, जो चेहरे पर लगने के बाद ज़मीन पर जा गिरी। बड़ी अम्मी उसका गिरेबान छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ? फुरकान भैया जो शोर की आवाज़ सुनकर घबरा गए थे फौरन भागे आए थे। होना क्या है? अपने नसीबों को रो रही हूँ कि मुझ नसीबों जली ने ऐसे बेटे को जन्म दिया। राबेल ने बड़ी अम्मी को साथ लगा लिया। फुरकान भाई भी अब्दुल बारी को देखकर सब समझ गए थे। क्यों आए हो अब तुम यहाँ? ये तमाशा देखने कि इस जिल्लत के बाद हम कैसे जिंदा हैं? अगर हमारा तमाशा देखने का शौक तुम्हें यहाँ 3-4 दिन बाद खींच लाया है तो जाओ, जाकर अब्बू का तमाशा देखो, तुम्हारे दिए गए जख्मों से किस तरह तड़प रहे हैं। फुरकान भैया ने कहा था। राबेल फूट फूट कर रोती बड़ी अम्मी को कंधों से थाम कर बाहर ले गई। अब्दुल बारी ने झुक कर ज़मीन पर गिरी अंगूठी उठा ली। फुरकान भाई को लगा कि जैसे वो सिर्फ बकवास कर रहे हैं। उस पत्थर को तो जैसे परवाह ही ना थी। बेपनाह गुस्सा आया। अब्दुल बारी से मजीद सर फोड़ना फजूल था। वो एक गुस्सीली निगाह डालकर दरवाजे की तरफ बढ़े। किंजा, तुम भी अपने रूम में चलो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे शख्स के मुंह लगने की। उन्होंने भाभी को हुक्म दिया था।
دونوں چلے گئے تو وہ غصے سے کھڑا انگوٹھی کو گھورتا رہا۔ ڈیم اٹ! بے پناہ تصور سے اس نے ہاتھ کا مکہ دیوار پر مارا تھا۔ رابیل کے والد عبدالودود صاحب اور سجاد علی دونوں سگے بھائی تھے۔ شروع سے ہی دونوں خاندان ایک گھر میں ہی رہتے تھے۔ سجاد علی صاحب کے صرف 4 بچے تھے، 2 بڑی بیٹیاں اسما اور حفصہ، دونوں شادی شدہ تھیں۔ پھر فرقان تھے، ان کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ پھر عبدالباری تھا۔ عبدالودود صاحب کے صرف 2 ہی بچے تھے، دانش جو شادی کے بعد سعودیہ چلے گئے تھے تو وہیں کے ہو کے رہ گئے تھے، جبکہ وہ امی ابو کی وفات کے بعد پاکستان میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ دوسرا، وہ شروع سے ہی اس گھر میں رہی تھی۔ اس دفعہ بھائی کے ساتھ سعودیہ گئی تو صرف چند ماہ ہی رہ سکی۔ ایسی بیمار ہوئی کہ فوراً لوٹ آئی، دوبارہ جانے کو دل بھی نہیں چاہا تھا۔ عبدالباری اور اس کی عمروں، مزاجوں، بلکہ انداز و اطوار اور عادات وغیرہ میں بھی بہت فرق تھا۔ عبدالباری اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ جب وہ 6ٹھی میں تھی تو عبدالباری نے FA کا امتحان کلیئر کیا تھا۔ وہ شروع سے ہی لائق تھا، پوزیشن ہولڈر رہا تھا۔ اس کے والد عبدالودود سرکاری ملازم تھے اور سجاد علی آرمی میں تھے۔ پاکستانی فوج کے لیے ان کی بہت اعلیٰ اور نمایاں خدمات تھیں، اسی لیے وہ نہ صرف جذبہ حب الوطنی سے لبریز تھے بلکہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی انہی خطوط پر کی تھی۔ جبکہ عبدالباری ان کے زیر سایہ رہا تھا۔ بہت فرمانبردار، مؤدب اور شریف لڑکا تھا۔ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد سجاد علی صاحب نے اپنا ذاتی اسکول کھول لیا تھا، جہاں ان کا اچھا وقت گزرنے لگا تھا۔ جب تک انہوں نے عبدالباری پر توجہ دی تھی وہ ٹھیک رہا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا وہ بھی قابو سے باہر ہو گیا۔ عبدالباری کا شمار کبھی بھی نارمل بچوں میں نہیں رہا تھا۔ اس کے اندر شروع سے ہی ایک اضطرابی کیفیت پائی جاتی تھی، جنونی اور منتقمانہ سوچ کا حامل فرد تھا۔ اوائل عمری میں اس کی تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ کیڈٹ اسکولز اور ہاسٹلز وغیرہ میں رہنے سے وہ کافی سدھرا تھا، مگر جب تعلیم کے بعد اس نے یہ سول سروس جوائن کی تو وہ بگڑنا شروع ہو گیا تھا۔ SP کے عہدے پر فائز ہوتے ہی اس کی سرگرمیاں مشکوک ہو گئی تھیں۔ بابا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی محبت، شرافت، دیانتداری، ایمانداری، حب الوطنی، وفاداری جیسے اصولوں کا پرچار کرتے گزارتی تھی، ان کے لیے یہ سرگرمیاں بہت تکلیف دہ تھیں۔ سب نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ سدھر جائے، مگر اب جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ سب پر حاوی تھا۔ رشوت خوری، گنڈا گردی اور ظلم و جبر کا جو بازار وہ گرم کیے ہوئے تھا، ان سے ان کا دل اب اچاٹ ہونے لگا تھا۔ رہی صحیح کسر اب اس کی اس ضد نے پوری کر دی تھی۔ برسوں پہلے سجاد صاحب نے جب عبدالباری نے انٹر میں پوزیشن لی تھی تو سرسری لہجے میں عبدالودود سے رابیل کے لیے بات کی تھی۔ تب عبدالودود وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا کہہ کر ٹال گئے تھے۔ نہ جانے عبدالباری کو اس بات کی کیسے بھنک پڑ گئی تھی کہ جیسے ہی رابیل نے BA کا امتحان دیا تھا اس نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ 1 سال پہلے ہی رابیل کے والدین کا انتقال ہوا تھا۔ اب ساری ذمہ داری سجاد علی یا پھر دانش کے کندھوں پر تھی۔ سجاد علی اور امی نے رابیل سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا، اور پھر کیا تھا، رابیل عبدالباری کی ضد بن گئی تھی۔ وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ رابیل کی پہلی منگنی کنزا بھابی کے کسی کزن فیصل سے ہوئی تھی۔ بظاہر کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر نہ جانے عبدالباری نے فیصل کو کیسے اور کیوں راضی کر لیا تھا کہ اس نے والدین کی پرواہ کیے بغیر رابیل سے منگنی توڑ دی تھی۔ پھر اب 2 ماہ پہلے ہی اس کا رشتہ سجاد علی صاحب کے دوست امیر الدین کے صاحبزادے نواز سے طے ہوا تھا۔ رشتہ طے کرتے وقت انہوں نے مختصراً امیر الدین کو اپنے بیٹے کی ضد سے متعلق بتا دیا تھا۔ 2 ماہ گزرنے کے باوجود منگنی برقرار تھی، عبدالباری کا ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود۔ لیکن اب اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس سے رابیل مجبور ہو گئی تھی کہ وہ یہ رشتہ ختم کر دے۔ وہ کمرے کی کھڑکی کھولے مسلسل کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ دل کی حالت عجیب سی تھی، نہ ہی کوئی خواب تھا اور نہ ہی کوئی تصور۔ اس کی آنکھیں بس ساکت سی تھیں، اپنی کم نصیبی کا ایک درد اندر ہی اندر بہہ رہا تھا۔ اب شاید تا عمر اس درد سے چھٹکارا نہیں تھا۔ عبدالباری کا خوف، اس کی وحشت، اس کے کچھ بھی کر گزرنے کا انداز ایسا ہی جاں گسل تھا کہ بہت مجبور ہو کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اب ایک دفعہ پھر اس کی ذات اشتہار بننے والی تھی، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا مزید کوئی ذلت، کوئی رسوائی، کوئی جبر نہیں سہنا۔ خاموشی سے یہاں سے دانش بھیا کے پاس چلے جانا ہے۔ وہ کھڑکی بند کر کے باہر نکل آئی۔ ابھی اس کا ارادہ بڑی امی کے کمرے میں جانے کا تھا جب اپنے کمرے سے عبدالباری کو نکلتے دیکھ کر رک گئی۔ وہ اس وقت شاید ڈیوٹی کے لیے نکل رہا تھا، فل یونیفارم میں تھا، اپنے دھیان میں تھا، رابیل کو نہیں دیکھا۔ رابیل تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ آئی تو وہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر چونکا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ آج پہلی دفعہ بہت عرصے بعد بغیر کوئی حوالہ دیے کہہ رہی تھی۔
عبد الباری کے لیے یہ امر بہت حیران کن تھا۔ اس نے بغور رابیل کو دیکھا، نہ جانے ضد تھی کہ کیا تھا۔ طلب اسی چہرے پر آ کر مٹتی محسوس ہوتی تھی۔ حسین خد و خال سے سجا بھرپور حسن لیے دلکش و فریب، سرخ ٹمٹماتا چہرہ، گہری موٹی موٹی آنکھوں پر سایہ فگن، لمبی سیاہ پلکیں اور ان کے سوجے سرخ موٹے ڈورے۔ ایک بھرپور کشش تھی اس چہرے میں۔ نہ جانے عبد الباری کی نظر کی وسعت اتنی محدود تھی یا پھر اس چہرے کا تاثر اتنا بھرپور تھا کہ ساری دنیا کا حسن اس چہرے پر آ کر ختم ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ عبد الباری کی نظروں کی تپش سے یہ ساحرانہ نقش و نگار سے سجا زیر شکن وجود ناقابل برداشت لہر کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ رابیل کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ جب سے اس نے اپنا نام اس کے منہ سے سنا تھا، ایک نفرت سی ہونے لگی تھی۔ عبد الباری کی نگاہوں میں سوائے بے حیائی کے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ کچھ غصے اور کچھ عبد الباری کی نظروں کی گرفت سے وہ مزید سرخ سی ہو گئی تھی۔ عبد الباری نے بھرپور توجہ سے دیکھا۔ چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ساری رات ایک پل کو بھی نہیں سو سکی۔ آنکھیں علیحدہ مسلسل گریہ و زاری کی کہانی سنا رہی تھیں۔ عبد الباری نے بھرپور انداز میں اس کا یہ روپ نظروں میں بسایا تھا۔ رابیل بمشکل برداشت کر پا رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ خود پر اس قدر بے باکی اور بے غیرتی سے اٹھنے والی آنکھوں کو نوچ ڈالے۔ وہ ایسا کر بھی دیتی اگر سامنے عبد الباری نہ ہوتا۔ خیریت؟ اس کے صبر کا امتحان بہت تھا۔ بہت باریک بینی سے اس کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے مسکرا کر تنزیہ پوچھا۔ رابیل نے کاٹ تاڑ نظر ڈالی۔ بھلا تمہاری موجودگی میں کوئی خیریت ہو سکتی ہے؟ دل ہی دل میں سوچا۔ تم سے نواز والا قصہ تم یہ نواز والا قصہ ختم کرو۔ جو تم چاہتے ہو وہ ہو گیا ہے۔ اصولاً تو تمہیں اسے رات کو ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ تمہاری ڈیمانڈ کل ہی پوری ہو گئی تھی۔ مگر اس کے والد کا فون آیا ہے، وہ اب بھی تمہارے لاک اپ میں بند ہے۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ وہ چٹک گئی تھی۔ کافی تلخی سے پوچھا تھا۔ جواباً رابیل کی پریشان اور تفکر کی پرواہ کیے بغیر وہ مسکرایا۔ وہ مزید سلگ گئی۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ پرسوچ انداز میں دہرایا۔ کاش رابیل بیگم تم یہ سوال اس وقت پوچھتی جب تم نے میرے لیے انکار کیا تھا۔ میری ڈیمانڈ کیا ہے تم بخوبی جانتی ہو۔ میں کیا چاہتا ہوں تم بے خبر نہیں ہو۔ وہ اس کی طرف بڑھ آیا تھا۔ رابیل لب نیچے کھڑی رہی۔ نواز کا اتنا درد ہے تمہارے سینے میں؟ اس کے لیے اتنا تڑپ رہی ہو؟ اور جو میں چاہ رہا ہوں اس کے لیے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا نہیں؟ وہ اس سے ہر قسم کی توقع کر سکتی تھی۔ اس وقت تو حد تھی۔ وہ بمشکل خود کو کچھ سخت سست کہنے سے روک پائی تھی۔ وہ اس کی کیفیت محسوس کر کے مسکرایا تو وہ انگاروں پر لوٹنے لگی۔ تم نواز کو کب چھوڑ رہے ہو؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ سکی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے تمہیں؟ تمہارے حوالے سے رشتہ داری تو تھی ہی۔ کچھ عرصہ رشتہ نوازی بھی نبھانا چاہتا ہوں تاکہ محترم رشتہ داری کی نوعیت پر غور تو کر سکیں۔ اتنا تو جان لے کہ کس سے الجھا ہے۔ اسے اندازہ تو ہونا چاہیے نا کہ عبد الباری کی منظور نظر اتنی سستی تو نہیں۔ وہ اس کے اندازے گفتگو، الفاظ اور لب و لہجے پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی۔ کتنا غلط تھا یہ شخص، کتنا کرپٹ اور دھوکے باز۔ وہ دکھ سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ کتنا ظلم کماؤ گے اور مت آہیں لو کسی مظلوم کی۔ جس عہدے پر تمہیں اتنا گھمنڈ ہے وہ کبھی بھی ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ بھی ہے، اس کو مت بھولو۔ تم جیسے لوگوں کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ ایسے درندے ہو تم کہ جس میں انسانیت نام کو نہیں۔ وہ غصے سے خود پر قابو نہ رکھ پائی تھی۔ اسے سب سناتے ہوئے ہانپنے لگی تھی، جبکہ وہ صرف مسکرایا تھا۔ ویل ڈن، بہت اچھا بول لیتی ہو تم تو۔ یہ جوہر بھی چھپا رکھے ہیں تم نے اپنے اندر۔ علم ہی نہیں تھا مجھے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اچھا سا پرائز دوں۔ وہ ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے خاموش ہوا تھا۔ وہ بھونچکا کے دیکھتی رہ گئی، یعنی کچھ اثر ہی نہیں تھا۔ مگر کیا کروں، اگر انعام دینے لگا تو تم انعام دیکھ کر ناراض ہو جاؤ گی۔ چلو پھر کبھی صحیح، ساری عمر تمہیں ہی سننا ہے۔ یہ لو دیکھو تمہارے چکر میں میرا کتنا وقت نکل گیا۔ میرے پاس اس وقت بالکل بھی وقت نہیں ہے مائی ڈیئر، پھر کبھی بات کروں گا۔ اوکے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اس کے بت بنے وجود پر ایک گہری نظر ڈال کر گہری مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے انگلیوں سے رخسار کو چھوتے اس کو اپنے راستے سے ہٹا کر وہ آگے بڑھا تو وہ بھی جیسے چونکی۔ دیکھو باری، پلیز میری بات سنو، تم اسے چھوڑ دو۔ اس کا باپ ہارٹ پیشنٹ ہے، ماں بھی بیمار ہے، وہ لوگ مر جائیں گے۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اسے چھوڑ دو پلیز۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اس پتھر دل، احساس و رحم سے عاری شخص کے سامنے گر گرائے گی۔ اس کا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی تھی، آنسو الگ بہنے لگے تھے۔ لگتا ہے وہ رقیب روسیہ بہت اہم ہو گیا تمہارے لیے، یہ آنسو، یہ انداز ہے نا؟
وہ اس گوہر افشانی پر کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ دیکھو ابھی سے سوچ لو، محبت کے چکر میں مت پڑنا ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ بے رحم سنگ دل لہجہ ہو گیا تھا۔ بکواس مت کرو تم، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ واقعی؟ عبدالباری نے رابیل کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ بے بسی سے ہونٹ کچلنے لگی۔ چلو جاؤ، کیا یاد کرو گی؟ پہلی دفعہ اپنی زبان سے کچھ مانگ رہی ہو، بھلے وہ ہمارا رقیب ہی صحیح۔ ان آنسوؤں کا کچھ تو پاس رکھنا ہے، مگر خیال رہے میری جان، ایسی آئندہ کبھی صورتحال پیش نہ آئے۔ یہ تو زندہ بچ رہا ہے، کسی اور کو سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دوں گا۔ عقل مند ہو، اشارہ ہی کافی ہے، سمجھی تم؟ رابیل کو ایک طرف ہٹا کر وہ نکل گیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی برستی آنکھیں صاف کیں اور عبدالباری کے غرور گھمنڈ سے اٹھتے قدم دیکھتی رہ گئی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ بابا نے پوچھا تھا تو وہ سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، میں فرقان سے کہتا ہوں وہ تمہارے جانے کے انتظامات کرتے۔ اس وقت سبھی سوائے عبدالباری کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے دانش بھائی کے پاس جانے کا فیصلہ سنایا تھا، کچھ دیر تو سب پر ایک سکتہ سا طاری ہو گیا تھا، مگر پھر اس خاموشی کو بابا نے توڑا تھا۔ فرقان بھائی نے صرف اسے دیکھا تھا۔ بابا اسی خاموشی سے اٹھ کر لاؤنج سے نکل گئے۔ تم عبدالباری کے لیے مان جاؤ، شاید اسی طرح میرا بیٹا سدھر جائے۔ اگلے دن بڑی امی نے اس سے کہا تو وہ حیران ہو کر دیکھے گئی۔ میں کیا کروں؟ میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اتنا بڑا کیا، پالا پوسا، اچھی تربیت کی، کیا صرف اس لیے کہ اس دور میں آ کر وہ بگڑ جائے؟ وہ تمہاری طلب کر رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے ذریعے اللہ اسے ہدایت دے دے، وہ راہ راست پر آ جائے، غلط صحبت سے نکل آئے۔ وہ کتنی خوش فہم تھی۔ رابیل نظریں چرا گئی۔ وہ صرف ایک خوش فہمی کی خاطر ساری زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ رابیل، انہوں نے پکارا تو وہ چہرہ پھیر گئی۔ مجھ سے وہ چیز طلب مت کریں بڑی امی جو میں دے نہ سکوں۔ ہو سکتا ہے اب آپ کی خاطر مان جاؤں، مگر ساری زندگی آپ کے بیٹے کے ساتھ گزارنا بہت مشکل ہے۔ مجھ میں نہ ہی اتنا حوصلہ ہے اور نہ ہی دمخم۔ اگر میں ان کی ضد نہ ہوتی تو شاید کچھ سوچتی بھی۔ جب انسان ضد پر اتر آئے تو رشتوں کا تقدس اور احترام باقی نہیں رہتا۔ آپ نہ جانے کون سا رشتہ نبھانا چاہتی ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ایک طرف سے رابیل نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، زبردستی نہیں، ماں ہوں نا، خوش فہم ہوں، صرف اپنے بیٹے کا سوچ رہی ہوں، تمہاری پرواہ ہی نہیں کی، معاف کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ رات کو عبدالباری کچھ جلدی آ گیا تھا۔ رابیل کچن سمیٹ کر باہر نکلی تو وہ لاؤنج میں بابا اور بڑی امی کے ساتھ کسی بحث میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی گھر لوٹتا تھا ایک ہنگامہ ضرور برپا ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی نہ جانے موضوع بحث کون تھا۔ تو پھر آپ نے طے کر رکھا ہے کہ میری بات نہیں مانیں گے؟ وہ غصے سے بڑے بابا سے کہہ رہا تھا۔ رابیل جو اندر داخل ہو رہی تھی یہ سن کر وہیں رک گئی۔ تم غلط ضد پہ اڑے ہو، رابیل سے تمہاری شادی کبھی نہیں کروں گا۔ مجھے یہ گوارا ہے کہ وہ ساری عمر یوں ہی رہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ وہ تم جیسے ناجائز اور آوارہ صفت انسان کی بیوی بنے۔ وہ ہیرا صفت لڑکی تمہارے قابل ہی کہاں ہے؟ یہ اگر آپ کی ضد ہے تو پھر میری بھی ضد ہے۔ اگر اس کی شادی مجھ سے نہ ہوئی تو پھر میں اسے اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گا کہ وہ کسی اور کی بن سکے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں دنیا جہان کا غرور و تکبر سمٹ آیا تھا۔ رابیل اور بڑی امی اپنی جگہ کانپ سی گئیں۔ خدا کو مانو عبدل، کیا بگاڑا ہے اس بیچاری نے تمہارا؟ کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہو اس کے الفاظ سن کر اگر بڑے ابا اسے غصے سے گھورنے لگے تو بڑی امی رونے لگی تھی۔ میں زبان سے کہہ رہا ہوں، مجھے ہر حال میں رابیل سے شادی کرنی ہے۔ وہ کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی میں اسے کہیں جانے دوں گا۔ میں صرف ایک ہفتے کے لیے ایک ضروری کام سے کراچی جا رہا ہوں، واپس آؤں تو کوئی فیصلہ کر لیجیے گا، ورنہ… وہ رک گیا تھا۔ رابیل کو لگا اس کا ورنہ اس کے بدن سے روح کھینچ لے گا۔ بابا جان، اگر دنیا آپ نے دیکھی ہے تو آنکھیں میں نے بھی بند نہیں کی ہوئی۔ رابیل کم عمر یا کوئی بچی نہیں ہے کہ وہ میری ضد نہ سمجھ سکے۔ سمجھائیں اسے، جو چیز ایک دفعہ میری نظر میں آ جائے تو پھر وہ صرف اور صرف میری ہوتی ہے۔ برین واشنگ کی ضرورت ہے اسے، ورنہ ساری عمر پچھتائے گی۔ بتائیں اسے کہ باعزت طریقے سے اس سے نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں۔ وہ بابا کے سامنے کوئی لحاظ مروت رکھے شرم و حیا کے بغیر کہہ رہا تھا۔ انہیں بے پناہ غصہ آ گیا۔ بکواس بند کرو تم، بے شرم بے حیا، ذرا بھی خیال نہیں تمہیں کہ کس کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہو؟ لوگ تو عزت کی خاطر جانے تک دے دیتے ہیں اور تم ہو کہ گھر کی عزت کو ہی داغدار کرنے پہ تلے ہوئے ہو۔ نہیں کروں گا میں تم سے اس کی شادی، بھیج رہا ہوں میں اسے اس کے بھائی کے پاس۔ میں نہیں تلا ہوا، آپ تلے ہوئے ہیں۔ وہ کہیں نہیں جائے گی، میں اسے کہیں جانے ہی نہیں دوں گا۔ وہ بڑے بابا سے زیادہ غصے سے بولا تھا۔ بکواس نہ کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کس رشتے اور کس ناطے تم اسے روکو گے؟
जब मैं उसे भेजूंगा और उसका भाई उसे अपने पास बुलाएगा तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? चले जाओ यहाँ से, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, आइंदा मेरे घर में कदम रखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे ज़माने भर की अवारा ऐसी बेशर्म हया औलाद की कतई ज़रूरत नहीं। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा तुमसे। बड़े बाबा सब सह गए थे, अम्मी सब कह गए थे। अम्मी रोने लगी। ताल्लुक इस तरह तोड़ने से कभी टूटा नहीं करते। अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर अब इंशाल्लाह कोई इंतज़ाम करके ही आऊँगा। देखता हूँ कौन भिजवाता है उसे यहाँ से। राबेल खामोशी से दरवाजे से हट गई। कमरे में आकर बिस्तर पर यूं गिरी जैसे बदन में जान तक ना हो। 2 हफ्ते लगे थे उसके जाने की, सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। अब्दुल बारी कराची से वापस लौटा तो काफ़ी पुरसकून था। जाते हुए जो धमकी देकर गया था अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ था उसकी तरफ से। फिक्रमंद तो सभी थे, मगर अब्दुल बारी की तरफ से सुकून रहा तो सब मुतमईन हो गए थे। आज उसकी फ़्लाइट थी। फुरकान भाई उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। अब्दुल बारी के सिवा सभी घर पर थे। उसकी जुदाई के ख्याल से सभी अश्क पार थे। खुद उसकी अपनी हालत भी रो रो कर बुरी हो रही थी। अपना ख्याल रखना, सबको सलाम कहना, बड़ी अम्मी ने ख़ास ताकीद की थी। वह सर हिला के रह गई। चलो राबेल, बहुत कम वक्त रह गया है, फुरकान भाई ने कहा तो वो सबसे मिलकर बाहर आ गई। सारा रास्ता वो खामोश रही थी। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए वो चुप सी थी। अपना पासपोर्ट और टिकट चेक करवाने के मरहले में वो बुरी तरह चौंकी थी जब वहाँ मौजूद लड़की ने उसकी सीट कैंसिल हो जाने का कहा था। ये कैसे हो सकता है? मेरी सीट कैसे कैंसिल हो सकती है? वो बेपनाह मुतफक्किर हो चुकी थी। वो लड़की दूसरी तरफ मतवज्जा होगी तो उसने पीछे पलट कर फुरकान भाई को देखा। परेशानी से बुरा हाल था। मजीद कुछ पूछे बगैर वो उनकी तरफ बढ़ आई। सारी बात बताई तो वो भी फिक्रमंद हो गए। ये कैसे हो सकता है? भला ये सीट कैसे कैंसिल हो गई? वो हैरान थे। तुम यहाँ बैठो, मैं मालूम करता हूँ। वो उसे बिठाकर कागजात लेकर चले गए। वो हरासा सी बैठी उंगलियां चटखाती रही। कुछ देर बाद लौटे तो लब भींचे हुए थे। क्या हुआ? वो उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं, तुम आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर वहाँ से निकल आए थे। वापसी के रास्ते पर गाड़ी डाली तो वो उन्हें देखने लगी। क्या बात है भाई, क्या हुआ? वो मजीद सब्र नहीं कर सकती थी। बहुत ओछे हथकंडों पर उतर आया है अब्दुल बारी, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। उनकी आंखें खून रंग हो रही थीं। वो कुछ समझी और ना समझी की कैफियत में उन्हें देखे गई। मजीद कुछ पूछने की हिम्मत ही ना हो सकी थी। हत्ता के दोनों घर आ गए। घर में कदम रखते ही दोनों का पहला सामना अब्दुल बारी से ही हो गया था। वो सामने सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। सामने ही अम्मी, अब्बू और किंजा भाभी थीं। सबके चेहरों पर एक अजीब सी बेबसी रकम थी। शायद वो भी बाखबर हो चुके थे। कुछ जल्दी नहीं आ गए तो आप लोग? मेरा तो ख्याल है आज राबेल की फ़्लाइट है। क्यों राबेल? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। कैसी फातिहाना मुस्कुराहट थी उसके होंठों पर। और राबेल खाली नज़रों से उसे देखती रह गई। तुम? फुरकान भाई तैश में आगे बढ़े थे। बहुत अच्छा वार किया है तुमने, बहुत कमीनगी पे उतर आए हो तुम। अपनी जेब से कुछ कागजात निकालकर उन्होंने अब्दुल बारी के चेहरे पर दे मारे थे। बाकी सब साकित थे। शायद उन पर यह अजियत पहले ही गुजर चुकी थी। राबेल कुछ न समझ पा रही थी। उस समय जहन बिल्कुल खाली हो रहा था। मुझे इल्ज़ाम देने का आप लोग हक नहीं रखते। मैंने पहले ही बाखबर किया था आपको। बाखबर किया था तो फिर ये क्या है? क्यों हमें बेइज्जत करने पर तुले हुए हो? भाई ने कागजात उठाकर दोबारा उसकी आंखों के सामने लहराए थे। राबेल बेदम सी आगे बढ़ी। कुछ नहीं, सिर्फ इतना बताना चाहता था कि अगर सही तरीके से मुझे मेरी चाहत हासिल ना हो तो मैं गलत तरीके भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ झूठे कागजात हैं, मैं असली भी तैयार करवा सकता हूँ। अगर आप लोग और राबेल मान जाएं तो ठीक, वरना यही कागजात असली साबित हो सकते हैं। वो न जाने क्या कह रहा था। राबेल के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो अम्मी के पास गिर सी गई। फुरकान, इसे कहो ये यहाँ से दफ़ा हो जाए। जो करना था ये कर चुका है। अब मैं इसे अपने घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ये निकाह के झूठे कागजात ले आया है, कल ये गवाह ले आएगा। बाबा मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अंदर खड़ी हुई राबेल बुरी तरह चौंकी तो वो कुछ ना समझते हुए भी कुछ कुछ समझ रही थी। ये झूठे सही मगर इतनी ताकत रखते हैं कि किसी को रोक सकते हैं। एक चुपती हुई नज़र उसने राबेल पर डाली थी। मैंने पहले ही कहा था कि इंतज़ाम कर लें। अब भी कह रहा हूँ ये कागजात झूठे सही मगर राबेल कहीं नहीं जाएगी। आज ये रुक गई है, कल मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। कितना सफाक और जालिम था वो। ज़रा भी माँ बाप की परवाह नहीं थी। वो हाथों में चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। कानूनी तौर पर तो मेरी बीवी को कहीं भेजने का क्या, अपने घर रखने का भी हक नहीं रखते आप। ये सिर्फ एक कदम उठाया है मैंने। अगर चाहते हैं आप कि सब कुछ सच हो जाए तो समझाइए इसे और ख़ुद को भी। अब मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। ये कागजात इसे मेरी बीवी साबित करते हैं और इस झूठ को आप भी साबित नहीं कर पाएंगे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जाओ, जो करना है कर लो।
بابا نے آگے بڑھ کر گریبان سے پکڑ کر اسے باہر دھکیلا۔ آپ غلط کر رہے ہیں، بہت پچھتائیں گے۔ وہ یہ ذلت برداشت نہیں کر سکا تھا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، گم کرو اپنی یہ منحوس صورت، جو بھی کرنا ہے کر لینا۔ بابا بے پناہ طیش میں تھے۔ فرقان بھائی کی بھی کچھ یہی کیفیت تھی۔ تو ٹھیک ہے، یوں تو پھر یوں ہی صحیح۔ وہ کاغذات جیب میں ڈالے باہر نکل گیا تھا۔ اتنی دیر سے خود پر ضبط کرتی رابیل بڑی امی کے سینے میں منہ چھپا کر ضبط کھو بیٹھی۔ بابا اور فرقان بھائی نے بے بسی سے دیکھا۔ عبدالباری اس قدر گر سکتا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس صفاق نے اس کے راستے میں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے بو دیے تھے۔ وہ جدھر بھی قدم رکھتی تھی پاؤں چھلنی چھلنی ہوئے جاتے تھے۔ بابا نے بہت کوشش کی تھی اپنے تعلقات استعمال کر کے اسے کسی نہ کسی طرح یہاں سے بھجوا دیں۔ اب کہ عبدالباری نے جو قدم اٹھایا تھا وہ سب پر حاوی تھا۔ اب انہیں اس کی طرف سے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی، مگر رابیل جیسی اعلیٰ لڑکی کو وہ اپنے ہاتھوں سے کنویں میں بھی نہیں دھکیل سکتے تھے۔ ان کا ہر حربہ بے سود رہا تھا۔ رابیل کے لیے تو جیسے زندگی عذاب سے بن کے رہ گئی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اسکول آئی تھی۔ چند گھنٹے گزرے تو طبیعت اچاٹ ہونے لگی۔ اسکول سے گھر تک کا فاصلہ 20 منٹ کی واک پر مشتمل تھا۔ وہ ہمیشہ پیدل ہی عبور کر لیتی تھی۔ وہ بابا کو بتا کر خاموشی سے نکل آئی۔ ابھی اس نے صرف اسکول کی 4 دیواری ہی کراس کی تھی جب عقب سے آتی گاڑی نے اس کے بالکل قریب بریک لگائی تھی۔ وہ جو اپنے ہی خیالوں میں چل رہی تھی اچھل کر پیچھے ہٹی، دہل کر پلٹ کر دیکھا۔ عبدالباری گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ ہیلو مائی ڈیئر، کیسی ہو؟ میں تمہیں ہی لینے اسکول جا رہا تھا، آؤ بیٹھو۔ اس کے قریب آ کر اس نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ نہیں شکریہ۔ عبدالباری کو تو دیکھ کر ویسے بھی اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ کوئی اعتماد، بھروسہ، کچھ بھی تو باقی نہیں بچا تھا۔ ہر حد تو وہ پار کر چکا تھا۔ عزت تک تار تار کرنے پر تلا ہوا تھا، پھر وہ اس کی پرواہ کیوں کرتی؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ گھر آیا تھا، علم ہوا محترمہ اسکول میں ہے، سوچا تمہیں پک بھی کر لوں گا اور بات بھی ہو جائے گی، آؤ نا۔ وہ یوں لگاوٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان تعلقات بہت خوشگوار ہوں۔ نہیں، جب میں نے کہہ دیا شکریہ تو پھر شکریہ، جاؤ یہاں سے، راستہ چھوڑو میرا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ غصے سے کہہ کر جانے لگی تھی جب عبدالباری نے اس کی کلائی پکڑی۔ وہ سرت سے پلٹی۔ کیا بدتمیزی ہے! اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے آزاد کرایا۔ چہرہ اس جرت پر لال انگارہ ہو گیا تھا۔ بدتمیزی نہیں میڈم رابیل، حق رکھتا ہوں۔ آفٹر آل نکاح کے کاغذات تمہیں میری بیوی شو کرتے ہیں، خواہ وہ جھوٹے ہی۔ چٹاک! اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا رابیل کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ انتہائی ذلیل کمینی فطرت کے حامل گھٹیا انسان ہو تم۔ وہ غصے سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ برداشت کا مادہ کبھی تو چھلکنا ہی تھا۔ عبدالباری حیرت سے اس دھان پان سے لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی جرت اتنی بڑی تھی اور حوصلہ اتنا بلند تھا کہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لانے والے عبدالباری کے گال پر اس کے ہاتھ کا نشان ثبت ہو چکا تھا۔ میرا ارادہ پہلے تم سے صرف بات کرنے کا تھا، مگر تم کچھ اور ہی چاہتی ہو۔ اب صبر نہیں کروں گا، بہت تماشا بنا لیا، اب عمل کروں گا، آؤ۔ عبدالباری نے اس کا بازو تھاما تھا۔ وہ ہراساں ہو گئی۔ جرت تو اس نے واقعی بہت بڑی کی تھی۔ اب وہ نہ جانے کیا کرے۔ پلیز باری، چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اسی طرح بازو دبوچے گاڑی کی طرف بڑھا۔ فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیل کر لاک کر کے وہ خود دوسری طرف آ کے بیٹھا۔ باری پلیز، یہ سب کیا ہے؟ کچھ تو خیال کرو، کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ اس کی طرف دیکھتے وہ رو رہی تھی جبکہ دوسری طرف کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ پتھر تاثرات لیے اس نے گاڑی ڈرائیو کی۔ باری گاڑی روکو، اگر بات ہی کرنا چاہتے ہو تو گھر چلو، پلیز کہیں اور نہیں۔ عبدالباری کو مخالف سمت میں گاڑی ریورس کر کے فل سپیڈ کرتے دیکھ کر وہ کہے بغیر نہیں رہی تھی، مجال ہے جو اسے اثر ہوا ہو۔ رابیل کا دل کانپ رہا تھا کسی انہونی کے خیال سے ہی۔ باری، تھوڑی دیر بعد بالکل نامانوس راستے کو دیکھ کر اس نے اس کا کندھا بری طرح جھنجھوڑا، مگر وہ بے مہر بنا ایک نظر ڈال کر سامنے دیکھنے لگا تھا۔ چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ بہت بدنیت ہو تم، وہ روتے ہوئے صرف یہی کہہ سکی تھی۔ عبدالباری اسے جہاں لے کر آیا تھا وہ جگہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر دوسری طرف سے آ کر گاڑی کا لاک کھول کر دروازہ واک کیے اسے دیکھنے لگا تھا، جس کا رونا کسی بھی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے اتنے آنسو اس کی آنکھوں میں کہاں سے آ سمائے تھے۔ چلو آؤ، اترو۔ اس نے اس کا بازو تھاما جو رابیل نے بری طرح جھٹک دیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تو میری جان، تمہیں اپنے گھر ہی تو لایا ہوں، یہ دیکھو، یہ واقعی تمہارا گھر ہے۔ اس کے مسلسل بہنے والے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ نہیں، مجھے صرف اپنے گھر جانا ہے، امی کے پاس۔ وہ اب بچوں کی طرح ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری،
जब रोना बंद कर लो और अक्ल ठिकाने आ जाए तो अंदर आ जाना। अब यही तुम्हारा सब कुछ है। इस घर के अलावा अब तुम्हें कहीं और पनाह नहीं मिलेगी। माइंड इट डियर। एक जामिद सी नज़र उस पर डालकर अंदर की जानिब बढ़ गया। वो हक्का बक्का रह गई। कितने पल आहिस्तगी से गुजर गए थे। गाड़ी से उतरकर वो अंदर बढ़ने की बजाय गेट की तरफ बढ़ी। वहाँ गार्ड मौजूद था। उसके बावजूद गेट खोलने लगी थी। आप बीबी अंदर चली जाएं, हमें दरवाज़ा खोलने का हुक्म नहीं। उसके हाथ रुक गए। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं जाऊंगी, गेट खोलो। वो चीखी थी। माफ़ करें बीबी, हम साहब के हुक्म के बगैर गेट नहीं खोल सकता। वो बेबसी से देखे गई। देखो, जाने दो मुझे, तुम्हारी अपनी भी बेटियां होंगी, मुझे जाने दो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। वो उसकी मिन्नत पर उतर आई। हाथ जोड़े खड़ी थी। जब गार्ड का इंटरकॉम बज उठा था वो फ़ोन सुनने लगा। आप अंदर चली जाएं, साहब आपको बुला रहे हैं। इंटरकॉम रख कर वो उससे कह रहा था। वो हारे हुए अंदाज में उसे देखे गई। वो नजरें फेर गया। ये किसका घर है? अपने आंसुओं को साफ करते हुए पूछा। साहब लोग का। वो हैरान रह गई। ये बुलंदो बाला आलीशान अमारत अब्दुल बारी की मलकियत थी? क्या रिश्वत की कमाई इतनी ज़्यादा होती है? वो महवे हैरत थी। ये घर, गाड़ी और भी न जाने क्या क्या अय्याशियाँ थीं। यहाँ कौन कौन है? हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर पूछा। सिर्फ साहब होते हैं, कभी कभार उनके दोस्त आ जाते हैं। अब वो अकेले हैं। या अल्लाह, या मालिक, क्या करूं? वो जानती थी अब्दुल बारी को उस पर कभी भी रहम नहीं आ सकता था। अपने आप को अल्लाह के हवाले करके वो अंदर बढ़ी थी। अंदर एक मुलाजिम उसे मिल गया था जो उसको बारी के कमरे तक रहनुमाई कर गया था। साहब अंदर हैं, आप चली जाएं। वो चला गया था। वो कुछ देर साकिन सी खड़ी रही। आहिस्तगी से दरवाज़ा धकेल कर दहलीज पर कदम रखा तो वो सामने ही बिस्तर पर मुंह के बल लेटा हुआ नजर आया। आ गई तुम? मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। लाइट्स ऑफ थीं। बेड के दोनों साइड्स के लैंप रोशन थे। अजब माहौल हो रहा था कमरे का। वो चंद पल के लिए खाली जहन और खाली नजरें लिए उसे देखे गई जो करवट बदल कर तकिए के सहारे नीम दराज हुआ था। अजीब लड़की हो तुम। लड़कियां मरती हैं मेरी एक नज़र के इशारे के लिए, और तुम हो के? वो हंस रहा था। न जाने कैसी पत्थर दिल हो। एक अरसे से तुम पर वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होती तो इतनी पत्थर ना होती। कितना तौहीन अमेज नखोवत भरा अंदाज था। वो कट के रह गई। नाउज़ुबिल्लाह। उसका सच्चा कल्ब कांप कर रह गया। वो जो कुछ कह रहा था, वो जो कुछ चाहता था, और वो जो कुछ नज़र आ रहा था, ये उसकी बड़ी अम्मी की या बाबा की तरबियत तो नहीं थी। अगर उनकी ये तरबियत होती तो वो कुछ और होता। निगाह में इतनी शर्म व हया होती कि सोच तक पाकीज़ा होती। और ये उसके दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत ही नफरत थी। क्यों लेकर आए हो तुम मुझे यहाँ? क्या चाहते हो अब तुम? तमाशा तो मुझे बना ही दिया है। जी भर कर बदनाम कर रहे हो। जीने की कोई सबील नहीं छोड़ी तुमने। अब कौन सा तीर तुम्हारे तरकिश में रह गया है जो आजमाना चाहते हो? सिर्फ एक तीर, अपने तरकिश का आखिरी तीर। तुम्हें अपने नाम करना है, यही जिद है मेरी। बस यही चाहता हूँ मैं तुमसे। वो बिस्तर से उतर आया था। वह नफरत से उसे देखती रही जबकि दहलीज से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी थी। वो आंखों में बेपनाह तनफुर समेटे हुए थी। माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल कर तुम सिर्फ अपनी जिद पूरी करना चाहते हो। हैरत है, कैसी बेरहम औलाद हो तुम। माँ बाप हर लम्हा तुम्हारे लिए मर रहे हैं। रातों को भी उठ उठ कर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हदायत के लिए गिड़गिड़ाते हैं। तुम्हारी खैर सलामती की दुआएं मांगते हैं, और तुम हो कि उन्हें सिर्फ मारने पे तुले हुए हो। कितने जालिम हो तुम। ज़रा भी तुम्हें उन पर रहम नहीं आता है। इसीलिए तो सीधे रास्ते से तुम्हें अपनाना चाहता था। आज भी मेरा मकसद उन सब की रज़ा से तुमसे बात करने का था। बहरहाल बुरा तरीका तो ये भी नहीं। बस अब ये ज़िद छोड़ दो। आज हर हाल में वही होगा जो मैं चाहूँगा। वो उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। वो एकदम पीछे हटी। एतबार तो उस एतबार पर था ही नहीं। इस वक्त वो खड़ी भी उसी की दहलीज पर थी, उसके रहमो करम पर थी। कोई भी लम्हा उसे शैतान का बहरूप दे सकता था। जो चाहते हो वो घर जाकर कर लेना। मुझे अभी सिर्फ घर जाना है। उसकी बातों को नज़रअंदाज करके वो गोया हुई। ना, अब घर जाने वाली बात नहीं करना। हाँ, जाने ज़रूर दूंगा, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी होने के बाद, ताकि ना कोई तुम्हें पछतावा रहे और ना ही कोई मलाल मुझे रहे। वरना यहीं रहो, हर चीज़ मिलेगी। मेरी तवज्जो मेहरबानी समेत। वो दिलकशी से मुस्कुराया था। राबेल का दिल चाहा मर्दाना खूबसूरती से सजा। उसका चेहरा नोच डाले। बज़ाहिर कितना खूबसूरत और मुतासिर कुन था, मगर बातिन कितना घटिया और काबिल नफरत था। उसका जी मतलाने लगा। तुम गलत कर रहे हो, सब गलत कर रहे हो। पछताओगे सारी उम्र। बचाव का कोई रास्ता ना देख कर वो रो पड़ी थी। सारा वजूद पत्ते की मानंद लरसने लगा था। अब्दुल बारी चंद लम्हे उसके वजूद को देखता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर उसे कंधों से थाम लिया था। वो करंट खाकर पीछे हटी।
میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، یوں جیسے بچاؤ کا ہر راستہ مفقود ہو گیا ہو۔ انتہائی بدنیت ہو تم، اللہ کرے تم مر جاؤ۔ خلوص دل سے بد دعا دی تھی۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے میری جان تو دیکھ لیں گے، اس وقت تو صرف تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اسے دوبارہ کندھوں سے تھام لیا تھا۔ اس دفعہ وہ کوئی مزاحمت بھی نہ کر سکی تھی۔ خواہش تھی کہ اسی طرح تمہیں اپناؤں جس طرح اور لوگوں کی شادی ہوتی ہے، مگر تم سب لوگ یہی چاہتے تھے۔ سوری میری جان، تمہارے ان آنسوؤں کا میں کوئی سد باپ نہیں کر سکتا۔ بس صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں نکاح ہوا اور گواہان وغیرہ کا بندوبست ہو جائے۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اگر تم میری بات یہاں آنے سے پہلے سن لیتی تو اس افراتفری کی بجائے نکاح کی ساری کارروائی اپنے گھر میں کرواتا۔ خیر، بری جگہ تو یہ بھی نہیں۔ مائنڈ میک اپ کر لو، جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ اذیت بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ جب تم نے اللہ کی نافرمانی کرنے کی ٹھان ہی لی ہے، موت تمہارے نزدیک ایک کھیل ہے، تو پھر ان معاملات میں تمہیں نکاح کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے؟ بڑے خود مختار ہو تم، تو پھر یہ ڈرامہ بھی کیوں رچا رہے ہو؟ نعوذ باللہ، بڑے طاقتور اور زبردست ہو نا۔ اس کے ہاتھوں کو نفرت سے جھٹکتے وہ طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی اور وہ ہنس دیا۔ بقول تمہارے میں نام کا مسلمان ہوں، مگر ہوں تو صحیح نا۔ یہ نکاح کا ڈرامہ بھی صرف اور صرف تمہارے لیے رچانا چاہتا ہوں، ورنہ تم کبھی بھی اختیار سے باہر نہیں رہی ہو۔ یہ زبردستی بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ رابیل کا جی چاہا کہ وہ ڈوب مرے، کوئی ایسی سبیل نکل آئے کہ یا تو وہ اس سامنے نظر آنے والے شخص کو شوٹ کر دے یا پھر اپنے وجود کو مٹا ڈالے، یعنی کوئی پردہ باقی نہیں بچا تھا۔ لیکن وہ اتنی بے بس اور مجبور تھی کہ انتہائی خواہش کے باوجود کچھ بھی نہ کر سکی سوائے رونے کے۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب سب کچھ طے کر ہی چکے ہو تو پھر ایک کام کرو، فرقان بھائی یا بابا کو شامل کر لو، ورنہ میں ساری عمر ان کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکوں گی، اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ کہہ رہی تھی۔ وہ بغور دیکھتا رہا، پھر اس کا موبائل بجا تو وہ باہر نکل گیا۔ نہانے کے بعد وہ وضو کر کے باہر نکلی تو عبدالباری منہ کے بل سرانے میں سر دیے ابھی بھی گہری نیند میں مدہوش تھا۔ اسے دیکھ کر رابیل کے چہرے کے اعصاب کشیدہ ہو گئے تھے۔ سارے جسم میں نفرت کا زہر پھیلنے لگا تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کر کے ابھی جائے نماز لپیٹ ہی رہی تھی کہ عبدالباری کا موبائل بج اٹھا تھا۔ وہ نظر انداز کیے کچھ دیر کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی رہی۔ بیل ایک دفعہ مکمل ہو کر دوسری دفعہ پھر شروع ہو گئی تھی۔ عبدالباری نے مسلسل ہونے والی ٹون پر بھی سر نہ اٹھایا تو وہ آگے بڑھی۔ اسکرین پر روشن نمبر دیکھتے ہی وہ خوش ہو گئی۔ فوراً یس کا بٹن پش کر دیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے بڑی امی تھی۔ رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنا فاصلہ آ گیا تھا درمیان میں۔ جی رہی ہوں، ابھی تک زندہ ہوں۔ آپ کیسی ہیں؟ ابھی تو صرف ایک رات گزری تھی، مگر لگ رہا تھا جیسے برسوں گزر گئے ہوں ان کو دیکھے ہوئے۔ جی رہی ہوں میں بھی، ساری رات ایک پل کو بھی آنکھ نہ لگی، یہی غم کھاتا رہا کہ میرے بیٹے نے تم پر کیا پہاڑ توڑا ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی تم پر؟ میں نے تمہیں ہمیشہ بیٹی سے بڑھ کر چاہا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ رابیل نے ایک نظر کروٹ بدلتے عبدالباری کو دیکھا، پھر ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں۔ کیا کرے گا اب؟ ضد تو اس کی پوری ہو گئی ہے، مارنے سے تو رہا۔ بابا کو بھی حوصلہ دیجیے گا، کل تو بہت تکلیف میں تھے وہ۔ اب بی پی کی کیا کنڈیشن ہے؟ اب جیسی بھی زندگی تھی گزرنی تو تھی نا، روتے ہوئے بھی اور ہنستے ہوئے بھی۔ کچھ حوصلہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ دوسری طرف سے گہرا سانس سنائی دیا تھا۔ کل سے بہتر ہے، مگر ابھی بھی بستر پر ہی ہے، ورنہ عبدل نے تو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ خاموش رہی اور عبدالباری کو دیکھتی رہی جو گہری نیند میں تھا۔ تم آؤ گی نا؟ ضرور آنا، ہم سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ذرا عبدل سے بھی بات کرواؤ میری، پوچھو تو صحیح کس گناہ کی سزا دے رہا ہے وہ مجھے۔ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے وہ عبدل کو نفرت سے دیکھ کر منہ پھیر گئی۔ بمشکل اپنے اوپر ضبط کر سکی، بستر کے قریب جھک کر اس کو آواز دی، عبدالباری، باری۔ اب تو اس کا نام لینے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ پہلے ہی نفرت کیا کم تھی، اب مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک رات ہی سارے راز کھول گئی تھی، مزید سہنے، سننے یا دیکھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ سارے بدن پر ایک ناگواری سی چھائی ہوئی تھی۔ جھک کر اس کا بازو سختی سے جھنجھوڑ ڈالا۔ کون؟ کیا ہے؟ نیند شاید بہت گہری تھی۔ اد کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتے گردن ہلاتے پوچھا تھا، پتہ نہیں وہ ایسا بے حس کیوں ہو گیا تھا، ورنہ بڑے بابا یا بڑی امی ایسے تو نہیں تھے۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ امی کا فون ہے، بات کرنا چاہتی ہیں وہ۔ ادھر ماں باپ مر رہے تھے اور ادھر وہ اپنی فتح مندی کا جشن منانے میں غرق، اپنی ہی خوشی میں مست تھا۔ اسے رہ رہ کر اس کی بے حسی پر دکھ ہو رہا تھا۔ اتنی صبح صبح؟ لاؤ دو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، لب بھینچے فون پکڑا کر پلٹنے لگی تھی جب اس نے بازو تھام لیا۔
کہاں چلی ہو؟ ادھر بیٹھو۔ اپنے قریب گرا لیا تھا، وہ کوئی احتجاج بھی نہ کر سکی۔ بھلا اب احتجاج کرنے کو رہ بھی کیا گیا تھا؟ ہیلو عبدل، امی نے پوچھا تھا۔ جی بول رہا ہوں، بیزاری سے کہا تھا۔ سو رہے تھے کیا؟ انہوں نے بیزاری نوٹ کر کے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے سو ہی رہا تھا، اب اتنی صبح صبح بیل جوتنے سے تو رہا۔ آواز جھنجھلا گئی تھی اس بے معنی سوال پر۔ رابیل صرف دیکھ کے رہ گئی جبکہ بازو ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا۔ میں ناشتے پر تم دونوں کا انتظار کر رہی ہوں، ناشتہ گھر آ کے کرنا، امی نے دعوت دی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ اتنی صبح؟ حیرت ہے، کیا بابا نے آپ کو اجازت دے دی ہے مجھے گھر بلوانے کی؟ وہ طنز پر اتر آیا تھا۔ تم نے جو کیا ہے ساری عمر گھاؤ رشتے رہیں گے، تمہارے دیے زخم بھلائے نہیں جا سکتے۔ ہمیں پرواہ ہے تو صرف رابیل کی، کیا کیا ارمان نہیں تھے اس کے لیے ہمارے دل میں، اور تم نے کیا کر دیا ہے؟ نہ اسے زندہ رہنے کے قابل چھوڑا ہے اور نہ ہمیں، جیتے جی مار ڈالا ہے تم نے ہمیں۔ ایک داغ ساری عمر سفید براق سر پر رہے گا، بڑی خواہش تھی اسے اپنے ہاتھوں سے تمہاری دلہن بناؤں، سب ملیا میٹ ہو گئے ہیں۔ اب اسے لے کر آ جانا، یہ نہ ہو وہ ترستی رہے ہمارے لیے، اور ہے ہی کون ہمارے علاوہ اس کا۔ اپنے ہاتھوں سے سب کچھ خوشی خوشی کیا ہوتا تو کوئی دکھ نہ ہوتا، یہ دن بھی دیکھنے تھے ہمیں۔ وہ مسلسل کہتے رو بھی رہی تھیں۔ عبدالباری اس جذباتی بلیک میلنگ سے جھنجھلا گیا تھا۔ حد ہوتی ہے، کیا محبت ہے آپ کی بھی؟ ساری ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہیں، میں تو جیسے کچھ لگتا ہی نہیں ہوں آپ کا۔ کیا کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا مجھے؟ اب کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سب آپ کا ہی کیا دھرا ہے، مجھے الزام نہ دیں۔ جتنا انتظار میں نے کیا ہے وہ میری ہی شرافت ہے، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگر مان لیتے تو کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا۔ اگر آپ کی خواہش تھی تو میری بھی خواہش تھی کہ سب عزت کے ساتھ ہو جائے، آپ لوگوں کو ہی عزت کا سودا گوارا نہیں تھا۔ اب جو ہوا ہے بھگتیے۔ رابیل پر ایک ٹیڑھی نظر ڈال کر وہ فون پر امی سے خفا ہو رہا تھا۔ رابیل اس کی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری والی عادت پر تل ملانے لگی۔ عبدل کو تو ماں باپ کے احساسات کی بھی ذرا پرواہ نہ تھی، کوئی شرمندگی نہ تھی، معافی تلافی کا کوئی لفظ نہ تھا۔ کیسی بے حسی تھی یہ! شاباش بیٹے شاباش، تم یہ کہہ سکتے ہو، اولاد ہونا خوب آزماؤ ماں باپ کا دل کیا ہوتا ہے، جب اپنی اولاد پیدا کرو گے تو پوچھوں گی۔ وہ پھر رونے لگی تھی۔ خوش رہو، ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے صرف دعائیں ہی دعائیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، مگر تم نے تو دعا دینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ اس بدنصیب کا دکھ رلاتا ہے۔ پھر کہہ رہی ہوں اس کو لے کر ضرور آ جانا، یہ نہ ہو کہ میں بوڑھی انتظار کرتی رہ جاؤں۔ انہوں نے خاص تاکید کر کے فون بند کر دیا تھا۔ اس نے موبائل آف کر کے بستر پر پھینکا۔ چہرے کے تاثرات سخت کبیدہ ہو چکے تھے۔ یعنی حد ہوتی ہے، مجھے ہی الزام! وہ با آواز بلند بڑبڑایا تھا۔ تم نے میرا موبائل کیوں ریسیو کیا تھا؟ وہ اب اپنا سارا غصہ رابیل پر نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر چٹکنے لگی، اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارا موبائل ریسیو کرنے کا، مسلسل بیل ہو رہی تھی جب تم سوئے پڑے تھے، مجھے تو کچھ کرنا ہی تھا نا۔ جب یہ طے ہو چکا تھا کہ زندگی اب اسی شخص کی ساتھ گزارنی ہے تو پھر کیوں دب کے رہے؟ اسی سوچ نے اسے لب کشائی پر مجبور کر دیا تھا۔ عبدل کے جو انداز و اطوار اور سرگرمیاں تھیں، ان کی موجودگی میں وہ اب لب سی کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ تم؟ عبدل نے اس کے یوں دو ٹوک انداز پر گھورا تھا۔ سر پر دوپٹہ نماز کے سٹائل میں ابھی بھی لپٹا ہوا تھا، بلیک دوپٹے کے اندر چھپا چہرہ نور کا حالہ لگ رہا تھا۔ چہرہ کل کے نسبت اب قدرے بہتر تھا، آنکھیں مسلسل گریہ ازاری سے اب بھی سوجی ہوئی تھیں، سرخ رنگ ہو رہی تھی، مگر آنکھوں کے برعکس چہرے پر ایک عجب سا نور تھا۔ وہ چند ثانیے یک ٹک دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی اس کی سب سے بڑی ضد تھی، اب بیوی بن چکی تھی۔ اس لڑکی کی خاطر اس نے کسی بھی جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب وہ اس کی دسترس میں تھی، اس کے باوجود ایک کمی سی تھی۔ آئندہ میرا موبائل ریسیو کرنے کی قطعی ضرورت نہیں، وہ اسے تنبیہ کر کے بستر سے اٹھ گیا تھا۔ رابیل اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ لہجہ اب بھی زہر خون تھا۔ اس نے پلٹ کر گھورا۔ ایک دن کے وقفے سے کیا کچھ بدل گیا تھا؟ کل اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آج اس انداز میں یہاں ہوگی۔ کل جب وہ اسے زبردستی لے کر یہاں آیا تھا تو اس کے ارادے دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ وہ کچھ بھی کر لے، وہ اب اسے جانے نہیں دے گا۔ وہ ہر حال میں عزت کی زندگی چاہتی تھی، جہاں تک ہو سکا تھا اس نے اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب عبدالباری کے ارادے اس کے حوصلے پست کیے دے رہے تھے، سو وہ مجبور ہو گئی تھی۔ عبدالباری نے اس کی بات کا بھرم رکھا تھا، امی بابا اور فرقان بھائی کو بلوا لیا تھا۔ وہ اصل صورتحال سے قطعی بے خبر تھے، اصل معاملے کی خبر تو انہیں یہیں آ کر ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا کہہ کر وہ انہیں ساتھ لایا تھا۔ سب نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر وہ اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ صرف ایک ہی رٹ تھی کہ نکاح ہوگا تو ابھی ہوگا، ورنہ وہ یہیں رہے گی۔ مجبوراً وہ سب ہار گئے تھے۔
बाबा को कितनी तकलीफ हो रही थी, एकदम उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था। निकाह के बाद वो सब चले गए थे। अम्मी उसे भी साथ ले जाना चाहती थी। उनका ख्याल था कि जो होना था वो तो हो गया, कम से कम रुखसती ही इज्जत के साथ हो जाए, मगर वो इस पर भी राजी नहीं हुआ था। बहुत मायूस होकर वो लोग गए थे। वो कल से यही थी। वो उस पर अपने सारे शौक पूरे कर चुका था, मगर दुख था कि कम होने में ही नहीं आ रहा था। एहसास ज़या था कि बढ़ता ही जा रहा था। तैयार हो जाओ, घर चलना है। बाथरूम से निकलने के बाद अब्दुल बारी ने उसे सोचों से बाहर ला पटका। वो गुस्से ले चुका था। वो उसे देखती रही। मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ राबेल बीबी? उसे अपनी तरफ यूं घूरते देखकर उसने टोका तो वो उठ खड़ी हुई। मैं तैयार हूँ। जूता पहनकर वो उठ खड़ी हुई। अब्दुल बारी ने उसे सर से पांव तक जांचा। कपड़े तो चेंज कर लो, इसी हुलिये में जाने का इरादा है क्या? उसके ब्लैक सिलवटों वाले लिबास को नाकदाना नजरों से देखते उसने टोका। मैं जब कल घर से निकली थी तो यही पहना था। मुझे नहीं इल्म था कि वापसी पर किसी अकूबत खाने में जाना पड़ जाएगा। फिलहाल मजबूरी है, मेरे पास यही एक लिबास है, तल्खी से जवाब दिया था। अब्दुल बारी की पेशानी पर सिलवटों का जाल बन गया। बहुत चलती है तुम्हारी ज़बान। अब बेगम साहिबा, ज़रा अपने लहजे पर कंट्रोल रखा करना। मैं आदी नहीं हूँ इस लहजे का। इस किस्म की गुफ्तगू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बहुत बर्दाश्त किया है तुम्हारा ये जहर खुन लहजा, अब बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं रियायत देने वालों में से नहीं हूँ। उसके सामने आकर शहादत की उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी थी। वो बेखौफी से झटक गई। बर्दाश्त नहीं थी तो फिर ये रिश्ता ही क्यों बांधा है तुमने? आदि नहीं हो तो बन जाएं एसपी साहब। अगर पहले ये लहजे नहीं सुने तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब सुन लें। मुझे तो आदत है इसी जहरकुन लहजे में बात करने की, और सारी उम्र करूँगी। तो फिर कान खोल कर सुन लो। तुम भी। मुझे ये ज़बान काटनी भी आती है, समझी तुम? उसके बाजू को झंझोड़ कर उसने उसे बिस्तर पर धकेला था। तो इंतज़ार किस बात का है? देर क्यों कर रहे हैं? मैं तो मुंतज़िर हूँ, काटो ज़बान मेरी। मैं भी तो देखूँ तुम किस हद तक वहशीपन का मुजाहरा कर सकते हो, किस हद तक गिर सकते हो। आंसू बेइख्तियार छलक आए थे। राबेल, वो लब भींच गया। अब्दुल बारी जो सारी रात उसके आंसुओं से नहीं पिघला था अब रुक गया। न जाने क्या हुआ था। तुम, अजब मजनूनाना अंदाज में आगे बढ़कर उसने उसे कंधों से थाम कर खुद में भींच लिया था। यूं बोलोगी तो किसी दिन वाकई मेरे हाथों से ज़ाया हो जाओगी। राबेल के आंसुओं की रवानी में इजाफा होने लगा था। वो मुकम्मल तौर पर अब तवज्जो पर आमादा था। जख्म देकर अब्दुल बारी की अब ये मरहम लगाने वाली अदा वो कतई न समझ। घर आए तो सब आके नॉर्मल अंदाज में ही मिले थे। बाबा सोए हुए थे। भाभी वगैरह से मिलकर खाने के बाद वो लाउंज में आ बैठी तो अम्मी और भाभी भी वहीं आ गईं। फुरकान भाई अलबत्ता नाश्ते के बाद ऑफिस के लिए निकल गए थे। तुम साथ चलोगी या अभी ठहरना है? कुछ देर बाद अब्दुल बारी जाने को उठ खड़ा हुआ। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, ये अब यहीं रहेगी। तुमने जहाँ भी जाना है जाओ, मगर अब ख्याल रखना ये अब इसी घर में रहेगी सबके साथ। उसकी बजाय जवाब अम्मी ने दिया था। क्यों? वो हैरान हुआ। हरगिज़ नहीं, मेरे लिए जब आपके घर में जगह नहीं है तो फिर इसके लिए भी नहीं। तुम उठो राबेल, चलो। वो हमेशा अपना ही हुक्म चलाता था। कब तुमने हमें अपना समझा है? अपना समझा होता तो यूँ ना करते। अब तुम्हारा तो मुझे कोई भरोसा नहीं है, और इसको तुम्हारी रहमो करम पे छोड़ दूँ। खुदा जाने क्या करते फिरते हो तुम, और क्या सलूक करोगे इसके साथ भी। तुम जैसे लोगों का न कोई दीन होता है ना ही ईमान। जिसके नज़दीक माँ की कोई इज्जत नहीं, वो क्या जाने बीवी की इज्जत क्या होती है। अम्मी ने गोया उसके दिल की बात कह दी थी। वो गुस्से से देखता रहा। ये यही रहेगी, बल्कि तुम भी अब अपने आप को संवारो, अकेले नहीं रहे हो। अब यही तुम लोगों का घर है, तुम भी यहाँ रहोगे। अम्मी ने फैसला सुनाया था। अच्छा, हैरत है, बाबा ने इजाज़त दे दी है मुझे भी इस घर में रहने की। वो तंजिया अंदाज में बोला। वो बाप है, तुम्हारे दुश्मन नहीं। वैसे भी जैसी तुम्हारी सरगर्मियाँ हैं, राबेल को इस घर में अकेला तो नहीं छोड़ सकते हम। जैसे तुम हो ऐसा ही तुम्हारा हल्का अहबाब भी होगा। तुमसे अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं, औरों से खाक होगी। अम्मी ने गुस्से से उसका असल चेहरा दिखाया था। हद होती है, ज़बरदस्ती है क्या? यानी अब मैं आपके इशारों पे चलूँ? वो दिल मिलाया था। एक तुमने अपनी की है, अब हमारी मान लो। गलत नहीं कह रही मैं। ठंडे दिल से सोचो तो तुम्हें हमारा फैसला माकूल ही लगेगा। तुम तो सारा दिन न जाने कहाँ कहाँ की खाक जानते फिरते हो। कभी तो रातों को भी गायब होते हो। या वहाँ किसके सहारे होगी? चाहे तुम्हारे पीछे कोई चोर आए या डाकू, तुम्हें क्या परवाह होगी? अपनी सरगर्मियाँ ख़त्म होंगी तो तुम्हें कुछ और दिखाई देगा ना। अब के वो चुप हो गया था। राबेल ने उसका चेहरा देखा। कैसी बेबसी रकम थी उसके चेहरे पर। यानी इतना कुछ करने के बावजूद वो किसी न किसी तरह बेबस हो गया था। ठीक है, मगर मुझ पर कोई पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़ातियात हैं। मैं किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो कमरे से निकल गया था। अब्दुल बारी ने अपनी ज़िद पूरी कर ली थी। अब बाबा वगैरह का मुश्तरका फ़ैसला था कि वलीमा भी हो जाए उनका। फुरकान भाई का वसी हल्का अहबाब था, फिर रिश्तेदारी भी थी। वो किस किस से छुपाते। राबेल की खातिर वो मजबूर थे, कुछ बरम भी रखना था।
نکاح جیسے بھی ہوا تھا وہ لوگ ٹال مٹول کر گئے تھے، مگر اب آئندہ کے متعلق راہ ہموار کرنے کو وہ سب سوچ رہے تھے۔ دانش بھیا کو اصل صورتحال سے لا علم ہی رکھا گیا تھا، صرف دونوں کے نکاح کی اطلاع دی تھی، باقی تفصیل حذف کرتی تھی۔ اب ان کا ولیمہ تھا جو اچھے خاصے پیمانے پر ہوا تھا۔ لوگ، رشتہ دار، دوست احباب اس قدر خفیہ نکاح کرنے پر استفسار کر رہے تھے۔ وہ سب لوگوں کو بس کسی نہ کسی طرح مطمئن کرتے رہے تھے، جبکہ اندر ہی اندر برا حال ہو رہا تھا۔ ایک تماشا سا بن گیا تھا، اور جو تماشے کا سبب تھا وہ شاداں و فرحان لوگوں سے مل رہا تھا، یوں جیسے کچھ انوکھا نرالا ہوا ہی نہیں۔ خدا خدا کر کے ولیمے کی تقریب اپنے انجام کو پہنچی تھی۔ سب نے شکر ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر وہ لباس بدل کر ابھی بیٹھی ہی تھی کہ بھابھی حفصہ اور اسما وغیرہ آ گئیں۔ بھابھی ساتھ چائے بھی لائی تھیں۔ چاروں خاموشی سے پینے لگیں۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی رابیل، پہلے کبھی بھی تمہیں یوں بنے سنورے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ تم اس قدر سجی ہو، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حور زمین پر اتر آئی ہو۔ ایمان سے ہم تو حیران تھیں، بھابھی چائے پیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بمشکل مسکرا سکی۔ حفصہ اور اسما وغیرہ بھی مسکرا دی تھیں۔ عبدالباری بھی بہت جچ رہا تھا، دونوں ساتھ بیٹھے غضب کے لگ رہے تھے۔ کاش ظاہر کی طرح اس کا باطن بھی خوبصورت اور دلکش ہوتا، اسما نے دکھ سے کہا تھا۔ سب کچھ دیر تک خاموش سی ہو گئی تو کچھ وقفے کے بعد حفصہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رابیل، اب ہماری ساری امیدیں اللہ کے بعد تم ہی سے ہیں۔ وہ جن راستوں پر چل رہا ہے ان سے اسے تم ہی واپس لا سکتی ہو۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے سامنے ہے، اس کے مزاج کے ہر رنگ سے تم واقف ہو، اس کی نیچر، عادات، اطوار اور اس کی سرگرمیاں، کچھ بھی تو تم سے چھپا نہیں ہوا۔ ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ نارمل انسانوں جیسی زندگی گزارے، مگر سب تدبیریں اکارت گئی ہیں۔ اس نے سب جائز ناجائز بھلا کر تم سے شادی کی ہے۔ تم ہی وہ واحد ہستی ہو جو اسے بدل سکتی ہو، اس کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہو۔ حفصہ روندی ہوئی آواز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ چپ رہی۔ آپ کے لیے یہ کہنا آسان ہے، مگر آپ سب کیا جانیں یہ کرنا کس قدر مشکل ہے۔ میں کس اذیت میں ہوں کون جانے۔ ابھی تک تو میں یہ بھی نہیں جان سکی کہ آپ کے بھائی کی نظروں میں میرا اصل مقام کیا ہے۔ ابھی تک تو میں صرف اس کے لیے ایک ضد ہی ہوں، صرف ایک انتقام ہوں، نہ جانے میرا اصل مقام کیا ہے۔ ابھی تک تو میں اس کو وقتی سکون پہنچانے والی جیتی جاگتی لاش ہوں۔ وہ بہت منفی انداز میں سوچ رہی تھی۔ آج جس طرح لوگوں نے اس کے اور باری کے متعلق کریت کریت کر پوچھا تھا، اس سے اس کے اندر کا اشتعال بہت بڑھ گیا تھا۔ اس کے اندر کی لڑکی کا ڈوب مرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں تھی، مگر اب بدنام ہو چکی تھی۔ یہ دکھ ہی بہت بڑا تھا، بہت اذیت دے رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد ہم نے اس کی نظروں میں وہی پرانی جوت دیکھی ہے، وہی عزت، وہی احترام دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں جو کبھی یہاں آنے پر وہ ہمیں دیا کرتا تھا۔ وہ بدل سکتا ہے اگر تم کوشش کرو تو۔ اسما بھی کہہ رہی تھی، کیسے کوشش کروں؟ اگر ضد کی بجائے کوئی اور جذبہ ہوتا تو شاید میں اپنی ذات کی اتنی بے توقیری اور عزت نفس کی اس قدر پامالی برداشت بھی کر لیتی، مگر اب یہ دکھ ہی کم نہیں ہوتا کہ میں صرف ایک ضد تھی۔ چاہے جانے کی خواہش کسی نہیں ہوتی، اور یہاں تو ایک لفظ بھی نہیں سوائے بے عزتی کے۔ ہر شوق، ہر لگن، ہر خواہش ہی مر گئی ہے۔ اب تو اپنا آپ ایک بت کی مانند لگتا ہے جس سے عبدالباری صرف اور صرف اپنے نفس کی خواہش پوری کرتا ہے، ورنہ درمیان میں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کے تجربے نے اسے بہت دکھی اور آزردہ کر دیا تھا۔ کچھ کہنے سے خود کو پھر بھی باز رکھا تھا۔ وہ سب کچھ دیر مزید بیٹھی تھیں۔ عبدالباری کمرے میں داخل ہوا تو وہ تینوں اسے شب بخیر کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھیں۔ وہ تکیہ درست کر کے دراز ہو گئی۔ نماز وہ لباس بدلتے ہی پڑھ چکی تھی، اب صرف سونے کی خواہش تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس گھر میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں؟ جسے دیکھو دندناتا ہوا کمرے میں گھسا ہوا ہے۔ کوٹ اتار کر بیڈ پر اچھالتے وہ سخت غصے میں تھا۔ آنکھیں کافی سرخ ہو رہی تھیں۔ شاید باہر کسی سے کوئی بات ہوئی تھی، وہ یہی اندازہ لگا سکی۔ چپ چاپ اسے دیکھے گئی جس کے نزدیک اس کے وجود کی اہمیت دو کوڑی کی بھی نہیں تھی۔ پھر وہ کس بنیاد پر اس سے کچھ پوچھتی یا توجہ دیتی؟ حتیٰ کہ کچھ پل گزرنے کے بعد وہ بھی بستر پہ آ گیا تھا۔ تم نے اتنی جلدی لباس بدل لیا، میرا انتظار بھی نہ کر سکی؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر وہ کہہ رہا تھا۔ وہ کتنے دنوں سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ جب سے نکاح ہوا تھا اس کی یہی روٹین تھی، مگر آج کے تجربے نے اندر نس نس میں اترتی اذیت اور اشتعال نے اس کا ذہن بدل دیا تھا۔ پہلے وہ اس کے ہاتھ نہیں روکتی تھی، مگر اب اس کے ہاتھ برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ سارے وجود میں تکلیف کی لہر اترتی چلی گئی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ کر اس پر جھکا تھا، اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لینا چاہتا تھا۔ لہجہ یکسر بدل گیا تھا، آنکھوں میں واضح طلب سی اتر آئی تھی۔ چھوڑو مجھے، اپنے گلیز ناپاک ہاتھ نہ لگاؤ مجھے۔ شاید اب ضبط کا پیمانہ چھلک گیا تھا۔ اب وہ اپنے وجود کی مزید توہین برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
बिखरे हुए अंदाज में उसके हाथों को झटक दिया था। क्या बकवास करती हो तुम? यूं हित्तक अमेज अंदाज में अपने हाथ झटके जाने पर वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वो बिस्तर से उतरने लगी थी। उसने फौरन बाजू पकड़ कर धकेला था। कहाँ जा रही हो? ये क्या तमाशा है? यहाँ लेटो। उसे खींचकर बिस्तर पे गिराया था। राबेल का तन बदन सुलगने लगा। तमाशा क्या होता है तुम क्या जानो? सारे आलम में मेरी जात का इश्तिहार लगवा कर तुम मुझे तमाशे का लफ्ज़ सुना रहे हो? आज राबेल का हर अंदाज ही निराला था। वो हैरान था। जब एहतजाज करने का वक्त था तब वो चुपचाप सब सह गई थी, और अब? राबेल, बंद करो अपनी बकवास। वो आहिस्ता आवाज़ में चीखा था। शायद उसे घर में मौजूद मेहमानों और लोगों की परवाह थी, जबकि राबेल को अब किसी की भी परवाह नहीं थी। क्यों करूं अपनी बकवास बंद? मैं कह रही हूं छोड़ो मुझे। अपने नापाक हाथों को सिर्फ अपने तक महदूद रखो। इतने दिनों से सह रही हूं, ये तज़लील अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो ऊंची आवाज़ में चीखी थी। साथ ही आंसू भी बंद तोड़कर बाहर निकल आए थे। राबेल ने अब्दुल बारी की मजबूत चिटानी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश भी की थी। आहिस्ता बोलो वरना हलक से सांस खींच लूंगा। इसीलिए मैं इस घर में रहने के हक में नहीं था। जानता था तुम्हें और शय मिल जाएगी। वैसे भी इस घर में तुम्हारे बहुत खैर ख्वाह हैं। राबेल के मुंह पर अपना खुरदुरा हाथ रखकर वो गुर्राया था। राबेल सिर्फ बेबस चिड़िया की तरह फड़फड़ा सी गई। आंसू टूट टूट कर दाएं बाएं गिरने लगे। अब्दुल बारी ने उसके मुंह से हाथ उठाया तो वो उसे पीछे धकेल कर बिस्तर से उतरी। बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने, अब नहीं करूंगी। इंसान हूं, बुत नहीं। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? उफ मेरे खुदा, इतनी तजलील, इतनी तौहीन। कोई तकद्दुस ही नहीं तुम्हारे नज़दीक इस रिश्ते का। असल पाकीज़गी क्या होती है तुम जैसे नफ्स परस्त रिश्वतखोर इंसान क्या जाने। तुमने मुझे बेगैरतों की तरह घर की चार दीवारी से निकाल कर चौराहे में सरेआम बरहाना खड़ा कर दिया, और मैं चुप रही, खामोश हो गई, सिर्फ इसलिए कि तुम जिद पर उतरे हुए हो। अगर मैंने कुछ कहा तो राह साहब भरम भी खत्म हो जाएगा, मगर आज जो तजलील लोगों की नज़रों में मैंने देखी है, जो बातें मेरे कानों ने सुनी हैं और जो नज़रें मेरे वजूद ने बर्दाश्त की हैं, वो मैं मज़ीद सह नहीं सकती। ख़त्म करो अपना ये खेल। चटाक। अभी वो मज़ीद कुछ कहना चाहती थी कि अब्दुल बारी का जन्नाटेदार थप्पड़ उसके नर्मो नाजुक रुखसार को सुलगा गया था। उसकी बोलती एकदम बंद हुई थी। शट अप, बहुत कर ली तुमने अपनी बकवास। अब एक लफ्ज़ मज़ीद नहीं सुनूंगा। बीवी हो तुम मेरी, ये जहन में रखो। कोई गलत लफ्ज़ नहीं सुनूंगा, कोई गलत लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। उसका अंदाज मालिकाना हकूक के नशे में डूबा हुआ था। मैंने कभी तुम पे हाथ नहीं उठाया, अब भी सिर्फ तुम्हारी बकवास का नतीजा है। आइंदा ऐसी बकवास की तो ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा। उसका बाजू थाम कर उसे बिस्तर की जानिब धक्का दिया था, इस तरह कि वो मुंह के बल बिस्तर पे जा गिरी थी। वो शिद्दत से फूट फूट कर रोने लगी। क्यों करूँ अपनी बकवास बंद? क्या है हमारे दरमियान? सिर्फ जिद? जब खास कुछ है ही नहीं तो क्यों बर्दाश्त करूँ ये सब? सिर्फ एक जिद थी ना, मैं तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी तहवील में, तुम्हारी दस्तरस में हूँ। फाते हो तुम, मेरे वजूद पर मलकियत का झंडा गाड़े रोज़ जश्न मनाते हो तुम। न जाने क्या साबित करना चाहते हो तुम। मैं ये सब सह लेती, सब बर्दाश्त कर लेती, अगर तुम्हारे नज़दीक मेरे वजूद की नहीं, मेरे किरदार की कोई अहमियत होती। मोहब्बत न सही, एहतराम का जज्बा ही होता। वफा और यकीन का ना सही, इस रिश्ते का तकद्दुस ही पामाल न करते तुम। मगर तुम तो इंतहाई बदनीयत, बदफितरत इंसान हो। तुम पर तो थूका जा सकता है, कभी गले नहीं लगाया जा सकता। रुखसार आग की तरह दहक रहा था, जबकि ज़बान शोले उगल रही थी। नर्मो नाजुक रुई जैसे रुखसार की स्किन सुर्ख हो चुकी थी। उंगलियों के निशान बहुत वाज़िया थे। वो मुंह के बल अभी भी दराज थी। सब कह रही थी। कोई खौफ, कोई हरास दामनगीर नहीं था। अब्दुल बारी कुछ देर लब भींचे खड़ा सुनता रहा, फिर आगे बढ़कर साइड पर रखे जग से ग्लास में पानी भरा था। लो, ये पानी पी लो। वो अब बिल्कुल खामोश थी। इस पुकार पर भी सर नहीं उठाया था। शायद सब अल्फाज ख़त्म कर चुकी थी। अंदर उठने वाला तूफान अपनी तुगयानी समेट कर मद्धम पड़ चुका था। वो उसके करीब बैठा था, हाथ से उसका रुख सीधा किया था। आंखें कातिल हो रही थीं। चेहरे पर अपनी बेरहमी के निशान देख कर न जाने अंदर क्या कुछ हुआ था। पानी पी लो। ग्लास उसके होठों के करीब ले जाते नरमी से कहा था। मुझे नहीं पीना। उसने सख्ती से झटकना चाहा था। अब्दुल बारी ने दूसरे हाथ से उसका बाजू थाम लिया। मैं नखरे उठाने या ज़बानी कहने वालों में से नहीं हूँ, अमल करने वालों में से हूँ। सो चुपचाप पानी पी लो वरना। नर्म लहजा अगले ही पल फिर सख्त व करख्त हो गया था। राबेल ने अजब नज़रों से देखा था, फिर ग्लास होठों से लगा लिया। सांस उखड़ रही थी, सो पानी पीना मजबूरी थी। गुड गर्ल। वो फताहमंदी से मुस्कुराया था। राबेल नज़रें फेर गई, फिर खाली ग्लास साइड पर रखकर वो लाइट ऑफ करके बिस्तर पे आ गया था। हाथ बढ़ाकर उसे फिर अपनी तहवील में ले लिया था। इस दफ़ा कोई मज़ाहमत नहीं हुई थी।
شاید چیخ کر رو کر وہ اپنے دل کا غبار نکال چکی تھی، یا پھر اس کے اندر لڑنے کی ہمت ہی اس قدر کم تھی۔ وہ اسکول میں تھی جب عبدالباری کا فون اس کے لیے آیا تھا۔ 3 دن سے وہ گھر نہیں آیا تھا۔ کوئی فون، کوئی اطلاع تک نہ تھی۔ اس نے پتہ کروایا تھا فرقان بھائی سے تو معلوم ہوا کہ وہ اس شہر میں بھی نہیں ہے۔ کہاں ہے کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ اس کی طرف سے ایک فطری سی پریشانی بہرحال تھی۔ وہ اردو کا لیکچر لے رہی تھی جب اطلاع ملی تھی۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے فون سننے آفس میں آ گئی تھی۔ عبدل کا فون ہے۔ بابا اسے ریسیور تھما کر آفس سے نکل گئے تھے۔ ہیلو۔ وہ کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ رابیل، میں نے گھر فون کیا تھا تو پتہ چلا کہ تم اسکول میں ہو۔ بغیر سلام و دعا کے وہ اس کی آواز پہچانتے ہی کہہ رہا تھا، بس گھر میں فارغ تھی اسی لیے چلی آئی۔ اس نے بے تاثر لہجے میں بتایا، اچھی بات ہے، مزاج یار میں کچھ تو تبدیلی آئے گی۔ دوسری طرف سے دل جلایا گیا تھا، وہ سلگ سی گئی۔ کچھ سخت کہنے سے بمشکل زبان کو روکا تھا۔ کیسے فون کیا؟ 3 دن سے کوئی رابطہ نہ تھا، اسی لیے اصل مقصد کی طرف آ گئی۔ لہجے میں ایک واضح تلخی تھی جسے شاید وہ نوٹ بھی کر گیا تھا۔ کیوں؟ بغیر کسی وجہ کہ میں تمہیں فون نہیں کر سکتا؟ نصف بہتر ہو تم میری۔ اچھا، اتنی جلدی یاد آ گیا کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ بھی ہے؟ مزید کچھ اور بھی یاد ہے کہ نہیں؟ اس نے تلخی سے پوچھا تھا، جبکہ انا بلبلا رہی تھی کہ چپ رہو، مگر نہ جانے کون سا احساس تھا جو یہ سب اگلوا گیا تھا۔ شاید آنکھ سے آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ آج کل اپنی بے وقتی اور توہین کا احساس ہر احساس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ خیریت بیگم صاحبہ، اتنی مرچیں کیوں چبا رہی ہیں؟ عام انداز میں دونوں بات کرنا جیسے جانتے ہی نہ تھے۔ دوسری طرف سے بھی وہی انداز اختیار کیا گیا تھا۔ وہ مزید سلگ گئی۔ اگر واقعی ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ ہے تو پھر پوچھ سکتی ہوں کہ تم اس وقت کہاں سے فون کر رہے ہو اور 3 دن سے کہاں تھے؟ کوئی اطلاع، کوئی خبر نہیں۔ یہاں سب، خاص طور پر بڑی امی کس قدر پریشان ہیں، بار بار مجھ سے پوچھ چکی ہیں، مگر مجھے کچھ علم ہوتا تو میں بتاتی۔ مجھے تو ابھی تک یہ نہیں علم کہ کیا اوقات ہے میری، کیا حیثیت ہے میری۔ بتانے سے اگر تمہاری کوئی توہین ہوتی تھی تو کم از کم کوئی اطلاع ہی کر دی ہوتی، یا پھر کوئی نشان ہی چھوڑا ہوتا کہ دوسروں کو خامخواہ شرمندگی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ مانا کہ یہ نئی بات نہیں، مگر رشتے بدلنے سے اوقات کار اور عادات و فرائض بھی بدل جاتے ہیں۔ کاش اتنا تو جان لیا ہوتا۔ وہ جانتی تھی اس بے حس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، مگر پھر بھی سب کہہ گئی تھی۔ دوسری طرف وہ مسکرایا تھا۔ یہ ہر وقت تمہیں اپنی حیثیت کی کیوں فکر رہتی ہے؟ اپنے نام تو تمہیں لکھوا چکا ہوں، بابا نے ولیمہ کروا کے لوگوں کو بتا دیا ہے، اب کس بات کی گنجائش ہے؟ اگر اطلاع نہ دینے کا صدمہ ہے تو جب جا رہا تھا اس وقت خاموش رہنے کی بجائے پوچھ لیتی تو علم ہو جاتا۔ بہرحال امی سے فون پر بات کر چکا ہوں۔ تمہیں فون اس لیے کیا ہے کہ رات 8 بجے تک تیار رہنا، ایک جگہ دعوت ہے، کوئی اچھا سا لباس زیب تن کر لینا، سوگ کی حالت میں نہ دیکھوں میں تمہیں۔ اسے کسی بھی خاطر میں نہ لائے اپنی کہے جا رہا تھا۔ رابیل کا جی چاہا کہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فون بند کر دے، یعنی کوئی وقت ہی نہیں تھی اس کے رونے کی۔ عبدالباری کی نظروں میں نیرا پتھر تھا وہ۔ کیسی دعوت؟ کس نے انوائٹ کیا ہے؟ چند دوستوں نے مل کے انوائٹ کیا ہے، شادی کے سلسلے میں دعوت دی ہے۔ کتنے دنوں سے کہہ رہے تھے، میں فارغ نہیں تھا، آج رات فراغت ہی فراغت ہے، سو حامی بھر لی۔ تم اچھی طرح ڈریس اپ ہو جانا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی، جبکہ دل اندر ہی اندر دعوت کا پس منظر اور دینے والوں کے متعلق جان کر سخت کبیدہ ہوا تھا۔ 1-2 باتیں اس نے مزید کی تھیں، پھر فون بند کر دیا تھا۔ دعوت میں جانے کا نہ ہی اسے شوق تھا اور نہ ہی کوئی اشتیاق۔ عبدالباری پر جب اعتبار و بھروسہ ہی نہیں تھا تو اس کے دوست جائیں بھاڑ میں۔ اس نے نہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ دنیا داری میں اپنا آپ برباد نہیں کر سکتی تھی، خاص طور پر مردوں کے سامنے جانے سے اسے ہمیشہ ایک چڑسی ہوتی تھی۔ گھر آ کر اس نے گھر والوں سے دعوت کے متعلق بالکل ذکر نہیں کیا تھا۔ آمنہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اکثر دونوں ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی تھیں۔ بھابھی کو اس نے راضی کر لیا تھا۔ شام ہوتے ہی تیار ہو کر دونوں آمنہ کے گھر آ گئی تھی۔ 2 گھنٹے سکون سے گزرے تھے۔ واپسی میں گھر چلنے کے بجائے اس نے ڈرائیور کو شاپنگ سینٹر چلنے کو کہا تھا۔ اس وقت بھلا یہ کون سا وقت ہے؟ ایک تو تم بے وقت گھر سے نکلی ہو، اب یہ بے وقت کی شاپنگ کل کر لینا۔ بھابھی نے منع کیا تھا۔ نہیں بھابھی، مجھے آج ہی شاپنگ کرنی ہے، میرے پاس جو لباس ہیں وہ باری کو پسند نہیں۔ کسی دعوت میں چلتے ہوئے 100 باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اولڈ فیشن کہہ کر ہر لباس میں 100 کیڑے نکالے جاتے ہیں۔ یہ کام میں آج ہی نپٹانا چاہتی ہوں۔ اس نے عبدالباری کا نام لے کر بھابھی کو لاجواب کر دیا تھا۔ بس وہ کچھ وقت مزید سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ موبائل اپنا آف کر چکی تھی۔ بھابھی کا موبائل اس نے ساتھ لانے ہی نہیں دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ایک ہی کافی ہے۔ سو عبدالباری کی طرف سے چند گھنٹے سکون سے گزرے تھے۔ وہ واپسی میں انہوں نے آئس کریم کھائی تھی۔ گھر لوٹتے لوٹتے بھی 11 کا وقت ہو گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی رکی، سامنے ہی بڑی امی پریشانی سے ٹہلتے مل گئی تھیں۔
کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ چھوٹتے ہی انہوں نے پوچھا تھا۔ خیریت؟ انہیں اس قدر پریشان دیکھ کر بھابھی نے پوچھا تھا۔ رابیل، تمہیں عبدل نے کسی دعوت میں چلنے کا کہا تھا نا؟ پھر تم گھر سے کیوں نکلی؟ تمہاری غیر موجودگی میں اس نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ 2 گھنٹے انتظار کر کے ابھی نکلا ہے۔ کتنی بار تمہارے موبائل پر ٹرائی کرتا رہا، وہ آف کیا ہوا تھا تم نے؟ وہ متفکر لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میرے پاس ان کی شایان شان کپڑے نہیں تھے، اسی لیے شاپنگ کرنے نکل گئی تھی۔ بس کچھ دیر ہو گئی۔ وہ خود پر کوئی اعتراض نہیں لینا چاہتی تھی۔ عبدل بہت غصے میں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ تم نے جان بوجھ کے گھر سے نکلی ہو۔ اب آئے تو آرام سے بات کرنا، تمہیں اس کے غصے کا اندازہ تو ہے نا؟ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ کب غصے میں نہیں ہوتا؟ اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے دوسروں کو ہی لتاڑنے پہ تلا ہوا ہے۔ خود تو 3 دن بعد گھر آیا ہے، یہ تک نہیں بتایا کہ گیا کہاں تھا۔ اب مجھ پہ غصہ آ رہا ہے؟ ہاں، جان بوجھ کر گئی تھی میں۔ بہت برداشت کر لیا اس کی حاکم طبیعت کو، اب نہیں کروں گی۔ آئے تو بتا دیجیے گا اسے۔ غصہ تو اصل میں اسی بات کا تھا جو منہ میں آیا کہہ دیا، کوئی بھی پرواہ نہ کی کہ بڑی امی یا بھابھی کیا کہیں گی۔ عبدالباری کے روم میں جانے کی بجائے اپنے روم میں آ گئی، جو کبھی شادی سے پہلے اس کے استعمال میں تھا۔ جی حضوری کر کے نوابزادے کو سر چڑھایا ہوا ہے، پہلے ہی کنٹرول کیا ہوتا تو یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے۔ الٹا سیدھا سوچتے اس نے تمام شاپنگ بیگز بیڈ پر اچھال دیے۔ بھوک بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، بالکل نظر انداز کیے وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی۔ صبح 9 بجے کے قریب وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا۔ کچن میں آ کر اپنے لیے کھانا نکالا۔ بھابھی اس کے انداز دیکھ کر خاموش رہی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ بہت دیر تک آج تم سوتی رہی ہو؟ عبدل کتنی مرتبہ تمہارا پوچھ چکا ہے۔ وہ چائے پی رہی تھی جب بھابھی نے اطلاع دی تھی۔ وہ چونک گئی۔ وہ آفس نہیں گیا ابھی تک؟ وہ دل ہی دل میں سوچ کے رہ گئی۔ جب اوکھلی میں سٹ دیا تو پھر موصل سے کیا ڈرنا؟ آخری گھونٹ حلق میں اتار کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ عبدل کی دروازے کی طرف پشت تھی۔ وہ فون پر کسی سے مخاطب تھا۔ نہیں بتاتا تو تم زبان کاٹ دو، اس کی چمڑی ادھیڑ دو۔ اس کے فرشتے بھی بتائیں گے۔ مجھے ہر حال میں اس کی زبان کھلی چاہیے، چند گھنٹوں کے اندر اندر، ورنہ میں تم لوگوں کے ہاتھ سلامت رہنے کی گارنٹی نہیں دوں گا، انڈرسٹینڈ؟ اتنا وحشیانہ لب و لہجہ تھا۔ 2 ٹوک انداز میں ایک خاص تحکم لپٹا ہوا تھا۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ اس کا یہ نیا روپ اس کے سامنے تھا۔ فون بند کر کے وہ پلٹا تھا، اسے کمرے میں دیکھ کر رک گیا۔ اوہ، تو آ گئی رابیل صاحبہ۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ کہیے کیسی گزری رات؟ وہ خاموش رہی۔ کل جب میں نے کہہ دیا تھا کہ تم مجھے ہر حال میں تیار ملو تو پھر گھر سے کیوں نکلی؟ دیکھنے کا انداز بھی نہایت شفاق وحشیانہ تھا۔ بس میرا دل نہیں چاہتا تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے کو، اس نے سادہ لہجے میں پر اعتماد انداز میں کہا تھا۔ عبدل کا جی چاہا کہ کھینچ کر اسے تماچا رسید کر دے۔ تم یہ بکواس اس وقت بھی کر سکتی تھی جب میں نے فون پر اطلاع دی تھی۔ یہ پوچھتے ہوئے اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، جبکہ وہ اسے کسی بھی خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ ہاں دے سکتی تھی اگر یہ یقین ہوتا کہ تم میرے انکار کو مان جاؤ گے، جبکہ اس کے برعکس تم یہ کرتے کہ رات کو لے جانے کی بجائے تم مجھے ضد اور انتقام میں آ کر اسی وقت اسکول سے لے جاتے، اور میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ رابیل، تم کیا چیز ہو؟ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ وہ اس وقت عبدالباری کے غصے سے ذرا بھی مروب دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس وقت اسے یہی بات سب سے زیادہ چبھ رہی تھی۔ اس نے رابیل کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میرے سامنے بڑے بڑوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں اور تم ہوگے؟ رابیل کو لگا اس کے کندھے عبدالباری کے ہاتھوں سے کٹ جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہاری زر خرید نہیں ہوں۔ بیوی سمجھتے ہو تو بیوی کی طرح رکھو، طوائف یا بازاری عورت نہیں ہوں جو تمہارے یا تمہارے دوستوں کے دل بہلانے کا سامان کروں۔ میری اپنی بھی ایک ذات ہے، پسند اور ناپسند کے معیار ہیں۔ جو تمہاری سرگرمیاں اور حرکتیں ہیں ویسے ہی انداز تمہارے دوستوں نے بھی اپنا رکھے ہوں گے۔ جب تمہیں برداشت کرنا میرے لیے ناممکن ہے تو پھر اور لوگوں کو کیوں کروں؟ یہ بات میری بجائے تمہیں سمجھنی چاہیے تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے کئی قدم دور ہٹتے بے خوفی سے کہہ گئی، رابیل، تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ عبدالباری کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بے خوفی اور نیڈر انداز میں چلتی رابیل کی زبان کو ایک لمحے میں کاٹ دے۔ کب عادت تھی اسے ایسے لہجے سننے کی، اور اوپر سے رابیل کی باتیں؟ اس رات بھی اس کی زبان نے اسے آؤٹ کر دیا تھا، اس وقت تو اور بھی برا حال ہو رہا تھا۔ بس رابیل بیگم، اب کسی بھول میں مت رہو، بہت ڈھیل دی ہے میں نے تمہیں۔ اس گھر میں تمہیں لے کر رہنے پر راضی صرف اس لیے ہوا تھا کہ مجھے امی کی محبت مار گئی تھی، لیکن اب تمہیں اس گھر میں رکھنا بہت بڑی غلطی ہوگی، اور مجھے غلطیاں کرنے کی عادت نہیں۔ کہنے کی بجائے عمل کرتا ہوں۔ سمیٹ لو اپنی چیزیں اور چلو یہاں سے۔ عبدالباری نے رابیل کا بازو تھام کر الماری کی طرف دھکیلا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بمشکل بچا سکی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، تو مجھے کہیں نہیں لے کے جا سکتے۔ پہلی دفعہ
इस वक्त उसका लहजा लड़खड़ाया था। अच्छा। अब्दुलबारी चंद सानिये तक उसे देखता रहा था। अब्दुलबारी के तेवर उन लम्हों में राबेल को नाकाबिले फहम लगे थे। ठीक है, तुम कोई चीज़ नहीं लेना चाहती तो ना सही, यूं ही सही, चलो आओ। उसने उसकी कलाई थाम ली थी। अब नहीं बारी, इस दफ़ा नहीं, छोड़ो मुझे। उसने अपना बाजू छुड़ाने की सख्त कोशिश की थी मगर बुरी तरह नाकाम हुई थी। मुकाबिल की गिरफ्त फौलाद की मानंद सख्त थी। वो उसे लेकर बाहर आया था। बारी प्लीज़, ज़बरदस्ती ना करो, वो पूरी जान से चीखी थी। रास्ते में भाभी मिल गई। इस वक्त अम्मी और बाबा स्कूल में थे और फुरकान भाई ऑफिस में। कहाँ ले जा रहे हो अब्दुल तुम राबेल को? राबेल को रोते चीखते और अब्दुल को उसे खींच कर ले जाते देख भाभी एकदम शॉक्ड सी आगे बढ़ी थी। हट जाए भाभी आप सामने से। ये समझती है मैं बहुत घटिया हूँ? इस घर की चार दीवारी के अलावा ये मेरे साथ कहीं भी महफूज नहीं। और अब मैं इसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस कदर घटिया हूँ और किस हद तक गिर सकता हूँ। अब्दुलबारी का अंदाज किसी भी एहसास व रहम से आरी, सफाक और जहर खुन था। भाभी कुछ भी न समझ सकी। राबेल फूट फूट के रोने लगी थी। मामला क्या है? उन्होंने मुदाखलत की थी। बहुत शौक है इसे खुद को तवाइफ और बाजारी औरत बनवाने का। इसे इसकी औकात और अपनी ज़िंदगी में क्या मुकाम है बताने ले जा रहा हूँ। अम्मी आए तो बता दीजिएगा, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले गया हूँ। एक जहर भरी नज़र राबेल पर डालकर वो फिर उसकी कलाई खींचता अपने साथ घसीटता आगे बढ़ गया था। अब्दुल बात सुनो, प्लीज़ रुको। भाभी पीछे आवाज़ें देती रह गई थी मगर उसने कान नहीं धरा था। उसे गाड़ी में धकेल कर जन से गेट से गाड़ी निकाल कर ले गया था। कितने दिनों से राबेल की तबीयत खासी ख़राब थी। कुछ बुखार था, ज़ुकाम ने अलग हालत ख़राब कर रखी थी और ऊपर से वक्त बे वक्त के चक्कर। यहाँ आकर वो सिर्फ बीमार होकर रह गई थी। अब्दुलबारी ना सिर्फ उसे यहाँ लेकर आया था बल्कि बाहर की दुनिया से जैसे हर तरह का ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया था। कैद, बीमारी, अजियत और तन्हाई की सज़ा क्या होती है वो अब समझ सकी थी। अब्दुलबारी को उसकी दिन ब दिन बिगड़ती हालत का ज़रा एहसास नहीं था। सब कुछ अपनी आंखों से देखकर अंधा बन जाता था। कितनी दफ़ा उसकी मौजूदगी में वो चकरा गई थी मगर मजाल है जो पत्थर पिघला हो। घर से अम्मी, बाबा, फुरकान भाई, भाभी वगैरह सभी कितनी दफ़ा आ चुके थे। हर एक ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी कि मामले को सुलझा सकें, लेकिन अब्दुलबारी उनकी बात क्या सुनता, बल्कि उसने तो उनको राबेल से भी मिलने नहीं दिया था। वो एक कैदी बन के रह गई थी। वो अपने सारे अफसराना हर बेश शायद उसी पे आजमाना चाहता था। अब्दुलबारी के कुछ दोस्त आए हुए थे। वो उनके साथ ड्राइंग रूम में था। पहली दफ़ा तुम यहाँ नहीं थे और कुछ गड़बड़ हो गई थी। तुम्हारे महकमे ने बहुत तंग किया हुआ है। हर चौकी पर रोक कर तफ्तीश शुरू कर देते हैं। इस दफ़ा ज़रा खुद देखो कौन लोग हैं वो। बॉस का भी यही हुक्म है, तनवीर कह रहा था। उसने एक नज़र उस पर डाली और ब्रीफ केस पर जो कि नोटों से भरा मेज़ पर रखा था। ठीक है, तुम बॉस से कह देना, काम हो जाएगा। मैं खुद जांच पड़ताल कर लूँगा, कोई मसला नहीं होगा। ब्रीफ केस बंद करके बारी ने एक तरफ रख दिया था। तनवीर मुस्कुरा दिया। मुझे यकीन था तुम इनकार नहीं करोगे। ये तो सिर्फ एडवांस है, बाकी रकम काम होने के बाद होगी। जो चाहोगे मिलेगा। तुम तो यारों के यार हो। बॉस बड़ी तारीफ़ें करता है तुम्हारी, बड़ा मुकाम है तुम्हारा। अब्दुलबारी के चेहरे पर सिर्फ एक पल को मुस्कुराहट आई थी, फिर मादूम हो गई। राबेल जो उधर यूं ही आ निकली थी दरवाजे पर ही ठिठक गई। ये चेहरे उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे। फैसला ना कर पाई थी कि क्या करे, अंदर जाए या नहीं। अब्दुलबारी, सुना है यार शादी कर ली है तुमने, बड़े बेमुरवत निकले, वलीमे के लड्डू तक ना खिलाए। एक राज की बात है, सुना है लड़की बड़ी आला नस्ल की चुनी है तुमने। एक दफ़ा माजिद ने जिक्र किया था कि तुम ख्वार हो रहे हो किसी के लिए, मगर यकीन नहीं आया था तुम इस टाइप के हो भी नहीं। कहीं ये वही लड़की तो नहीं? जब बार पूछ रहा था जो तनवीर के साथ ही आया था। अब्दुलबारी के माथे पर उसके जिक्र से कुछ बल उभरे थे मगर वाजिया ना हो सके। वो सिर्फ हंकारा भर सका था। तुम्हारे वकील से पिछले दिनों मुठभेड़ हुई थी, उसी ने इंकशाफ किया था। निकाह के कागजात पहले बनवाए थे और शादी बाद में की थी। वैसे बड़े तेज़ निकले तुम तो, बड़े पाए का इश्क किया है तुमने तो। हम तो तुम्हें खुश्क मजाज ही समझते रहे। जहाँ कहीं किसी लड़की का जिक्र आया तुम यूं पहलू बचा कर निकले कि कभी जानते ही ना हो इस जमात को। और अब सच कहूँ तुम्हारी इस इश्क वाली शादी ने बड़ा हैरान किया है। जब्बार ने मज़ीद कहा था अब कि अब्दुलबारी की पेशानी की लकीरें बहुत वाज़िया थी। वैसे यार दीदार तो कराओ, देखे तो सही कौन है वो हूर शुमाइल जिसने हमारे यार के दिल को फतह कर लिया है। यूँ होश उड़ाए हैं कि अब उसे यारों की भी याद नहीं आती। अगर कभी फ़ोन करें तो रिसीव नहीं करते। राबेल को उस शख्स की बातें नाकाबिले बर्दाश्त लग रही थीं। सिर्फ और सिर्फ अब्दुलबारी का रद्द अमल देखना चाहती थी। यार अब्दुलबारी बुलवाओ तो सही, सुना है इसी घर में रखा हुआ है तुमने उसे भी, बड़ी खूबसूरत है वो। और तो और वो तुम्हारे बस। अब्दुलबारी जो इतनी देर से खामोश था एकदम सोफे से उठ खड़ा हुआ।
ہاتھ اٹھا کر جبار کو روک دیا۔ وہ کچھ مزید بکواس کر رہا تھا مگر عبدالباری کی چنگاڑ پر الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ میں اتنی دیر سے اگر تمہاری بکواس سن رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ مجھے پچھلی دوستی کا لحاظ ہے، ورنہ میری بیوی کے متعلق ایک بھی بات کہنے والے کی اس وقت یہاں لاش تڑپ رہی ہوتی۔ عبدالباری نے آگے بڑھ کر جبار کا گریبان پکڑ لیا تھا جبکہ وہ وہیں ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہکا بکا رہ گئی۔ باری کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس تھا۔ وہ قانونی اور شرعی طور پر میری بیوی ہے، میں نے اسے جیسے بھی حاصل کیا وہ تمہارا نہیں میرا مسئلہ ہے۔ آئندہ میرے سامنے آتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا۔ لہجے میں صفاکی ہی صفاکی تھی۔ جبار ہراساں ہو گیا تھا۔ عبدالباری کا رد عمل بہت شدید اور غیر متوقع تھا۔ یار کیا کرتے ہو، نہ سمجھ ہے، یوں ہی کہہ گیا ہے، اب چھوڑو بھی۔ صورتحال خراب ہوتے دیکھ اس کا دوست تنویر آگے بڑھا تھا۔ تو پھر لے جاؤ اسے، آئندہ یہ مجھے نظر نہ آئے، سمجھا لینا اسے، اگر اس نے میرے متعلق کوئی الٹی سیدھی بکواس کی نا تو زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں دوں گا۔ اسے جھنجھوڑ کر پیچھے دھکیل دیا تھا۔ وہ صوفے پر جا گرا۔ عبدالباری کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ رابیل کو لگا وہ کسی بھی لمحے ان لوگوں پر گولی چلا دے گا۔ وہ اتنا ہی وحشی تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اسے حقیقتاً عبدالباری سے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ تم کول ڈاؤن رہو، آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ تنویر اس کے تیور دیکھ کر اسے بہلا رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، اور اسے بھی لے کے جاؤ، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اور رخ بھی بدل گیا۔ تنویر جبار کو لے کر باہر نکل گیا۔ وہ کمرے میں ابھی بھی اسی طرح ساکت سے بیٹھی ہوئی تھی۔ پاؤں نیچے لٹک رہے تھے، دونوں ہاتھ گود میں تھے۔ وہ اضطراری انداز میں کبھی ہونٹ کاٹنے لگتی تو کبھی انگلیاں بڑوڑنے لگتی۔ وہ مسلسل باری کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، وہ جو بھی کرتا تھا، اس کا جو بھی رویہ تھا، جو بھی عادات و اطوار اور سرگرمیاں تھیں، ان سب کے برعکس اس نے آج جو بھی دیکھا اور سنا تھا وہ قطعی مختلف تھا۔ دل اس حقیقت پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ عبدالباری کے دل میں اس کا تھوڑا بہت احترام موجود ہے۔ وہ تو سوچے بیٹھی تھی کہ یہ شخص ہر جذبے، ہر احساس سے عاری ہو چکا ہے، مگر اب آنسو آہستہ آہستہ اس کے رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر عبدالباری کے لیے تو کبھی بھی نہیں، مگر اب اسے اپنے اوپر اختیار نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر قبل دیکھا جانے والا واقعہ پوری جزیات کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر اپنے نقش چھوڑ گیا تھا۔ عبدالباری کمرے میں داخل ہوا تو ایک دم نظر ٹھٹکی۔ وہ بے حس و حرکت، دونوں پاؤں نیچے لٹکائے، دونوں ہاتھ گود میں رکھے بستر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب کون مر گیا ہے جس کا سوگ بنا رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ الفاظ تھے کہ پتھر۔ رابیل کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اگر ماں باپ کا سوگ بنا رہی ہو تو جتنا عرصہ انہیں مرے ہوئے ہوا ہے، اس میں انسان خود بخود سنبھل جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے زخموں کو کورید رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی، نہ جانے کون کون سے دکھ یاد دلا رہے تھے۔ عبدالباری دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک کر دو زانوں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی، پورا وجود ہل رہا تھا جب عبدالباری نے اس کے چہرے سے ہٹا کر دونوں ہاتھوں کو اپنے فولادی ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اگر اس بات کا سوگ منا رہی ہو کہ میں مر کیوں نہیں رہا تو میری جان، تم صرف اپنی جان کو نقصان میں ڈال رہی ہو۔ میں اتنی جلدی اور آسانی سے نہیں مروں گا۔ ابھی تو مجھے اپنا بہت سارا گھٹیا پن اور کالے کرتوت تمہیں دکھانے ہیں۔ ابھی سے کمزور پڑنے لگی ہو؟ ابھی دیکھا ہی کیا ہے تم نے؟ شاباش، سوگ منانا بند کرو، کچھ آنسو سنبھال کے رکھو، شاید دنیا کو دکھانے کے لیے ہی صحیح میری میت پر بہانے پڑ جائیں۔ رابیل کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے دلکش انداز میں یوں ہی تھامے، چہرہ اوپر کرتے وہ مسکرا رہا تھا۔ موت اس کے لیے صرف ایک مذاق تھی۔ وہ اور ٹوٹ ٹوٹ کر روئی تھی۔ اس وقت وہ اپنی کیفیت خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ دل پر اختیار سا اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مزید ستم یہ تھا کہ وہ بالکل سامنے بیٹھا کتنے قریب تھا۔ عبدالباری کی سانسوں کی گرماہٹ، ہاتھوں کی حدت اور لمس اس کے وجود کو پگھلائے دے رہا تھا۔ عجیب بے قراری نے آ لیا تھا۔ بند کرو یہ تماشا، میں ان آنسوؤں سے پگھلنے والا نہیں ہوں۔ اگر تم یہ سوچے بیٹھی ہو کہ میں تمہاری ڈرامے سے متاثر ہو کر تمہیں واپس اسی گھر میں لے جاؤں گا تو یہ تمہاری سخت بھول ہے۔ عبدالباری ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ پانی کے ان قطروں میں بہہ جائے۔ کنٹرول کرو خود پہ۔ درستی سے اسے ڈانٹتے اس نے اسے کندھوں سے جکڑتے جھنجھوڑ ڈالا تھا، پھر اسے پیچھے دھکیل کر اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھا۔ کیا بکایا ہے تم نے؟ کپڑے نکالنے کے بعد وہ کھانے کی بابت پوچھ رہا تھا۔ وہ بمشکل سر اٹھا پائی تھی۔ آنکھیں قاتل رنگ ہو رہی تھیں، اوپر سے بہتے آنسو کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ کتنی کمزور لگ رہی تھی وہ اس وقت۔ آنکھوں کے گہرے نین کٹورے مقابل کو چاروں شانے چت کر دینے کو کافی تھے۔ دل کو کچھ ہوا تھا شاید، سخت کھول چٹکا تھا شاید۔ وہ جھنجھلا کے آگے بڑھا تھا، لباس بستر پہ پھینک کر وحشیانہ انداز میں اس کا بازو تھام کر مقابل کھڑا کیا تھا۔ کہا ہے نا بند کرو یہ ناٹک، ابھی زندہ ہوں، جب مر جاؤں تو تب جتنا چاہے جی بھر کر رو لینا تم۔
کہا ہے نا بند کرو یہ ناٹک، ابھی زندہ ہوں، جب مر جاؤں تو تب جتنا چاہے جی بھر کر ڈو لینا تم۔ رابیل جانم، ابھی تمہارا ہنسنا اور رونا صرف اور صرف میری مرضی سے ہوگا، سمجھی تم؟ وہ اس پر حلق کے بل چیخا تھا۔ باری، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے اپنے جسم سے اپنی روح نکلتی لگ رہی ہے، پلیز باری۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اور شدت ضبط کھو بیٹھی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے خود آگے بڑھ کر باری کی قربت اختیار کی تھی، وہ بھی اس حالت میں جبکہ جسم بخار سے پھنک رہا تھا۔ باری ان لمحوں میں کچھ بھی تو نہیں سمجھ پا رہا تھا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا تھا، بس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا چاہتا تھا۔ رابیل کی یہ دیوانگی، اس کی قربت اور خود سپردگی کا یہ انداز بالکل نیا تھا، بہت کچھ کہتا ہوا تھا۔ رابیل کے نرم و نازک وجود کی مہک اتنی دلکش اور سحر طاری کر دینے والی تھی کہ وہ اپنے اندر کے اشتعال اور غصے کو دباتے ہوئے اس کے گرد حصار کھینچ بیٹھا تھا۔ رابیل کا وجود کتنا گرم تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آگ دہک رہی ہو۔ باری پلیز مجھے کھلی ہوا میں جانے دو، باری دیکھو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے دبوچے وہ اپنے اختیار میں بھی نہیں لگ رہی تھی۔ آنسوؤں کی نمی عبدالباری کے سینے میں ایک ٹھنڈک سی اتارتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ لمحوں میں اس کا موڈ کافی بحال ہوا تھا، یکسر بدلا تھا۔ تم اپنا حلیہ درست کرو پھر چلتے ہیں باہر۔ وہ جب سے اسے لے کر یہاں آیا تھا پہلی بار نرمی سے بات کی تھی۔ اس نے بہت نرمی سے اسے خود سے جدا کیا تھا۔ رابیل خود بھی اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ صرف آج کا واقعہ دیکھ کر نہیں ہوا تھا، کتنے دنوں سے یہی حالت ہو رہی تھی۔ کئی بار وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلا وجہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتی تھی۔ شاید آج کل بخار اور زکام رہنے لگا تھا، اسی وجہ سے حوصلہ کم پڑتا جا رہا تھا۔ اوپر سے اس پر جان چھڑکنے والے پیارے بھی اس سے دور تھے۔ عبدالباری کا سرد رویہ الگ اس کی روح کو گھائل کیے دے رہا تھا۔ آج وہ کتنے دنوں بعد یوں ٹوٹ کر مہربان ہوا تھا، دل کو ایک سکون سا ہوا تھا۔ عبدالباری رابیل کو لے کر پہلے شاپنگ سینٹر گیا تھا، وہاں سے چھوٹی موٹی چیزیں لی تھیں، پھر وہ اسے ریسٹورنٹ میں لیے آ گیا تھا۔ کیا لوگی؟ مینیو دیکھتے ہوئے اس نے چپ چپ سی افسردہ رابیل سے پوچھا۔ وہ نفی میں سہل آ گئی۔ عبدالباری خود ہی مینیو لکھوانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا سرو کر دیا گیا تھا۔ عبدالباری روسٹ پر تب آزمائی کر رہا تھا جبکہ رابیل تھوڑی سی بریانی پلیٹ میں ڈالے کھا رہی تھی۔ ابھی اس نے چند لقمے ہی لیے تھے جب اسے زبردست قسم کی ابکائی آئی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ایک دم اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے تیر کی طرح اٹھتے دیکھ کر عبدالباری حیران ہوا تھا۔ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی، ارد گرد نظر دوڑائی، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے، جبکہ اب اسے منہ بھر کر کہہ آئی تھی۔ وہ ہاتھ منہ پر رکھنے کے باوجود خود کو سنبھال نہ سکی، فوراً زمین پر گر سی گئی تھی۔ باری ایک دم اٹھا تھا، ارد گرد کے ٹیبلز پر موجود افراد اور ہوٹل کی سروس بھی متوجہ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ رابیل کا وامٹنگ سے برا حال تھا جب عبدالباری نے اسے کندھوں سے تھام کر سہارا دیا تھا۔ باری، رابیل نے اس کی شرٹ دبوچی تھی جبکہ گرفت انتہائی سخت تھی کہ حد نہیں۔ وہ سخت متحوش ہوا۔ رابیل؟ باری، وہ حواس کھو چکی تھی، شاید تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ رابیل؟ وہ دیوانوں کی طرح اس پر جھکتے چیخا تھا۔ وہ ہوش میں کہاں تھی جو جواب دیتی؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے جھنجھوڑنے لگا۔ فوڈ پوائزننگ، اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہی بات آئی تھی۔ رابیل اٹھو، آنکھیں کھولو رابیل۔ اس کی نبض کو دیکھتے اس کو اپنا بھی کچھ ہوش نہیں تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ وہ اسے قیمتی متاع کی طرح فوراً بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے باہر بھاگا تھا، جبکہ رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ ہوٹل کے کھانے میں ضرور کچھ غلط ہوگا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں سخت بے چینی اور بے قراری سے ٹہلتے ہوئے بہت فکر مند تھا۔ ویسے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد تسلی دی تھی مگر اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ رابیل کو کسی اور روم میں لے جایا گیا تھا اور ابھی تک وہ روم میں ہی تھی، نہ جانے وہ حواس میں تھی یا نہیں۔ وہ یکسر لا علم تھا۔ وہ لیفٹ اینڈ رائٹ کرتے پلٹا تھا جب کمرے سے اس کا بلاوا آ گیا تھا۔ وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ رابیل بستر پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھیں، ڈرپ لگی ہوئی تھی، ابھی بھی حواس میں نہیں تھی، جبکہ ایک فیمیل ڈاکٹر اپنی ٹیبل پر موجود تھی۔ ڈاکٹر خیریت؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ سکا تھا۔ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر ایک رسمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یس، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ شی از آل رائٹ۔ اسے کچھ سکون ملا تھا، ایک گہرا سانس لیا تھا۔ لگتا ہے بہت محبت کرتے ہیں اپنی بیوی سے آپ۔ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر اگرچہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی مگر انداز چھیڑنے والا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ نظر بلا ارادہ اس پر ٹھہر گئی جو بے خبر تھی۔ اسے آج تک یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ اسے رابیل کی اتنی چاہت طلب کیوں ہے۔
دل بس اسے دیکھ کر اتنا پرسکون کیوں ہو جاتا ہے؟ محبت جیسی لغویات پر اسے کبھی یقین نہیں تھا، بس ہمیشہ دل کو یہی باور کرایا تھا کہ وہ اس کی ضد ہے۔ محبت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اس حقیقت کا اندازہ اسے اس وقت ہوا تھا جب ولیمے کی رات رابیل نے محبت کی بات کی تھی۔ الفاظ اگرچہ ڈھکے چھپے تھے مگر مفہوم واضح تھا، اور اب جو ڈاکٹر کہہ رہی تھی وہ حیران کن تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ ان کی طبیعت اتنی خراب کیوں ہوئی؟ کہیں کوئی فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، شی از پریگننٹ، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ منہ کھولے ہکا بکا رہ گیا، اس پوائنٹ تک تو اس کی رسائی ہی نہیں ہوئی تھی۔ کیا؟ وہ کئی ثانیے تک حرکت بھی نہ کر سکا۔ دوبارہ کہیے، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ بے یقین تھا، وہ کیا سمجھا تھا اور معاملہ کیا نکلا تھا، ورنہ وہ تو ہوٹل کی انتظامیہ کی درگت بنانے کا سوچ رہا تھا، اور یہاں آپ اتنے شاکڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ I am right, she is really pregnant. یوں سمجھیے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ عبدالباری نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ان لمحوں میں نہ جانے کیا ہوا تھا، کیفیت یکسر بدل رہی تھی۔ انکشاف اگرچہ حیران کن تھا مگر بے پناہ خوش کن تھا۔ فرط مسرت سے وہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ گیا۔ پہلا کیس ہے ان کا، اسی لیے آپ کی وائف بہت ویک ہو رہی ہیں۔ فرسٹ ٹائم ہو جاتا ہے ایسے، چند ماہ تک یہ کنڈیشن رہے گی بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ کمزوری سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ڈرپ لگا دی ہے۔ اس وقت یہ ٹرینکولائزر کے زیر اثر پرسکون ہیں۔ ان کا بی پی بہت لو ہو رہا تھا اور بخار بھی کافی زیادہ ہے۔ 3-4 گھنٹے بعد ڈرپ اتار دی جائے گی۔ کچھ میڈیسن ہے منگوا لیں۔ ان کی صحت کا بہت خیال رکھیں، ٹینشن وغیرہ سے تو بالکل دور رکھیں۔ کوشش کریں یہ خوش رہا کریں۔ صبح تک فارغ ہو جائیں گی، پھر آپ انہیں گھر لے جائیے گا۔ مطلوبہ میڈیسن والا پرچہ اسے تھما کر مزید ہدایات جاری کیں اور پھر کمرے سے رخصت ہو گئی۔ وہ بستر کی طرف آ گیا۔ 1 گھنٹہ پہلے وہ کافی تکلیف میں تھی اور اب کیسی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ رابیل، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کرسی کھینچ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ وہ اسے لے کر گھر آ گیا تھا، امی بابا کے پاس۔ دن پر لگا کر گزرنے لگے تھے، سب کچھ جیسے ایک دم ٹھیک ہو گیا تھا۔ عبدالباری، اس کا رویہ، انداز و اطوار، سب کچھ یکسر بدل گیا تھا۔ سب ہی اس کی اس کایا پلٹ پر بہت خوش تھے، بے پناہ خیال رکھنے لگے تھے۔ رابیل کے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا مگر کبھی کبھار وہ الجھن کا شکار ہو جاتی تھی۔ کوئی طنز، کڑوی کسیلی بات، کوئی زور زبردستی، کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ وہ اس کے رویوں کی عادی ہو چکی تھی، اب یہ انداز ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بہت حلیم و مہربان سا انسان بن گیا تھا، حتیٰ کہ اسی حالت میں 2 ماہ پڑ لگا کر گزر گئے۔ آج رات وہ کتنے دنوں بعد گھر لوٹا تھا۔ جہاں وہ یکسر بدلا تھا، اس کی یہ عادت نہیں بدلی تھی، بغیر کچھ بتائے غائب ہو جانے والی۔ رات کے اس پہر سبھی اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ رابیل کو نیند نہیں آ رہی تھی، بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی جب اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے جاگتے ہوئے دیکھ کر چونکا تھا۔ تم سوئی نہیں؟ گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ بستر کی طرف آ گیا۔ وہ جب بھی گھر لوٹتا تھا کافی گرم جوشی کا مظاہرہ کرتا تھا، آج کچھ بھی نہ تھا۔ رابیل جو عادی ہو چکی تھی کچھ حیران ہوئی تھی۔ جواباً صرف سر ہلا دیا، جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ کچھ بھی خیال کیے بغیر اس سے الجھ پڑے۔ وہ اتنے دنوں سے کہاں تھا، کیوں تھا، یہ جاننا اس کا حق تھا، مگر وہ مصلحتاً خاموش تھی۔ عبدالباری نے بستر کے قریب ہی کھڑے کھڑے ٹوپی، بیلٹ اور اوپری قمیض اتار کر بستر پہ پھینکی تھی۔ وہ کافی حد تک ٹینس لگ رہا تھا، چہرے پر جامد تاثرات رقم تھے۔ وہ کچھ بھی نتیجہ اخذ نہ کر سکی۔ شرٹ اتارنے کے بعد وہ وارڈروب سے لباس نکالنے لگا۔ کھانا کھائیں گے؟ وقت تو کھانے کا نہیں تھا مگر پوچھ گئی۔ نہیں، میں کھا کے آیا ہوں۔ تم سو جاؤ، آرام کرو۔ وہ پرسکون تھا مگر وہ چونک گئی تھی۔ اتنا ٹھہرا ہوا لہجہ کبھی بھی نہیں۔ کچھ تشویش سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کپڑے لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ اس نے اٹھ کر اس کی ٹوپی، بیلٹ اور شرٹ اتار کر ان کی جگہ پر رکھی، پھر بستر کے کنارے ہی ٹک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر نکلا تھا۔ تم ابھی تک نہیں سوئی؟ طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ پوچھ سکتی ہوں کہ اتنے دن جناب کہاں رہے جبکہ آفس سے بھی چھٹی لی ہوئی تھی؟ وہ تولیے سے بال رگڑ رہا تھا جب اس نے پوچھا تھا۔ وہ تولیہ صوفے پر پھینک کر بستر پر آ گیا۔ یہی تھا، اسی شہر میں۔ کچھ معاملات تھے، دوسرے گھر پر ہی تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ کسے بہلا رہے ہیں، مجھے یا خود کو؟ آپ اس شہر میں تھے ہی نہیں۔ جب بھی اس گھر میں پتہ کروایا، علم ہوا کہ جناب نے کئی دن سے ادھر قدم بھی نہیں رکھا۔ آپ کے آفس اور گھر کے فرقان بھائی کتنے چکر لگا چکے ہیں، کتنی مرتبہ آپ کے سیل ہر جگہ ٹرائی کر چکی ہوں۔ تو پھر
رابیل کے یوں جرح کرنے پر اس نے کچھ تلخی سے پوچھا تھا، تو پھر یہ کہ میں جاننا چاہتی ہوں آپ کی اصلیت کیا ہے، اصل سرگرمیوں کا پس منظر کیا ہے، کن لوگوں کے لیے اور کیا کام کرتے ہیں آپ؟ وہ پہلے سے زیادہ بے خوف اور نڈر ہو گئی تھی، دو ٹوک انداز تھا۔ تم نہ اپنے کام سے کام رکھا کرو، ہر وقت ادھر ادھر ٹانگیں مت اڑایا کرو، آئندہ اس گھر سے وہاں کوئی بھی نہیں جائے گا، بیچ دیا ہے میں نے وہ گھر، اب میرا وہاں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں، سکون سے آرام سے اس گھر میں رہو ورنہ فساد ہوگی مجھے بھی۔ اور نہ جانے کیا چاہتی ہو تم، قطعی لہجہ تھا، وہ لب کاٹ گئی۔ میرے لیے یہ سب جاننا بہت ضروری ہے، بیوی ہوں، حق رکھتی ہوں۔ اگلے ہی پل وہ پھر چوٹ کر گئی تھی۔ عبدالباری کو بے پناہ غصہ آیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ یہ جو میں اتنے دنوں بعد گھر لوٹا ہوں وہ بھی نہ آیا کروں؟ انداز خونخوار تھا، وہ قطعی متاثر نہ ہوئی تھی، جبکہ آج وہ کتنے دنوں بعد یہ پرانا مرنے مارنے والا انداز دیکھ رہی تھی۔ یہاں سب کو ایک فکر ہوتی ہے، سب مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کہاں ہوتے ہو تم، جبکہ میرے فرشتوں کو بھی تمہاری سرگرمیوں کا علم نہیں ہوتا، پھر میں انہیں کیا جواب دوں؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی؟ جو سب فکر مند ہوتے ہیں میرے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کتنے بے حس اور بے ضمیر ہیں آپ باری، ذرا بھی احساس نہیں کسی کا، حتیٰ کہ اپنے آنے والی اولاد کا بھی نہیں۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ عبدالباری اب کے کچھ بھی نہ بول سکا۔ 3 دن پہلے بڑے بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، سو آپ کا پتہ کروایا تھا۔ آفس سے علم ہوا کہ چھٹی پر ہیں اور باقی جگہوں پر بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آپ کی ذات پر صرف تنہا آپ کا حق تو نہیں؟ صرف یہ انداز اپنا کر خود اپنی ذات کو ٹارچر تو نہیں کر رہے؟ زبردستی ہی صحیح کوئی اور بھی آپ کے سفر میں ہمراہ ہے۔ ابھی تو میں تنہا ہوں، کل کو ایک اور وجود آ جائے گا، پھر کیا کروں گی؟ کبھی تو دیکھ لیا کریں، اس پہلو سے بھی سوچ لیا کریں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی، سمجھانے کے اصل مقصد کے پیچھے کیا کار فرما تھا، وہ بغور دیکھے گیا۔ جن لوگوں کے لیے آج آپ کام کرتے ہیں، جن کی خاطر آپ اس وطن کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، کبھی یہ اندازہ لگایا ہے وہ کون ہے؟ ان کا دین ایمان کیا ہے؟ روپے کی حوث اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان جائز و ناجائز، حلال و حرام، صحیح اور غلط کا فرق بھی جان نہ پائے۔ جس طرح ہر کلمہ گو مسلمان نہیں، ہر انسان انسان نہیں ہے۔ یہ حقیقت مت بھولیں، ایک نہ ایک دن انسان کو مرنا بھی ہے، دنیا کے بادشاہوں کے سامنے نہیں، کل کائنات کے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس دن یہ ساتھی، یہ غلط کاریاں، یہ ہلکا احباب کسی کام نہیں آئیں گے، حتیٰ کہ نصیحتیں کرنے والے، رو رو کر دعائیں مانگنے والے، ساری ساری رات آپ کی فکر میں دبلے ہونے والے ماں باپ اور یہ دنیاوی رشتے بھی کام نہیں آئیں گے۔ اگر اس دن کچھ کام آئیں گے تو وہ انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ اس دن بتائیں آپ جیسے لوگ کیا کریں گے جب دونوں ہاتھوں سے خالی ہوں گے؟ ہاتھوں میں گناہوں کی ایک لمبی فہرست کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اتنی سی عمر میں سوچ اس حد تک پختہ راسخ تھی۔ سمجھانے کا انداز کتنا سحر طاری کرنے والا تھا۔ وہ کچھ جوش اور کچھ جذبے سے سب کہتی گئی تھی۔ دل نشین لہجہ سماعتوں میں جیسے رس گھولتا گیا تھا۔ وہ جو یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، اس کے اس طرح سراپا سوال بننے پر مسکرا دیا تھا۔ وہ اور چڑھ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے بے حس انسان ہیں، میں ہی پاگل ہوں جو پتھر سے سر پھوڑ رہی ہوں۔ وہ بڑبڑا کر بستر سے اترنے لگی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے خونخوار ہو کر دیکھا۔ کیا ہے؟ لہجہ اس سے زیادہ خونخوار تھا۔ جب میں قیامت کے روز دونوں ہاتھوں سے خالی ہوں گا نا، تو کہوں گا یہ جو لڑکی ہے یہ میری بیوی ہے، زبردستی ہی صحیح اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اگر میں نے دنیا میں کوئی نیک کام کیا ہے تو وہ یہی ہے۔ بھائی ماں پر ہی بچے جاتے ہیں، ماں جیسی ہوگی اولاد بھی ویسی ہوگی۔ کل قیامت کے دن تمہارا سر بلند ہوگا۔ نیک صالح بیوی بھی اس کا بڑا انعام ہوتی ہے۔ حد ہے اس پر، حد ہے اس پر۔ تو رابیل کے کچھ سمجھانے کا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاتھ کھینچ کر ایک دم موڈ میں آیا تھا، آنکھیں شرارت پر آمادہ تھیں۔ باری پلیز، میں اب یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ اولاد کی اصل شناخت ماں نہیں باپ ہوتا ہے، باپ کا کردار اور اعمال اسے تربیت دیتے ہیں۔ عبدالہادی کی باتوں سے رابیل کا دماغ بھی بھنا گیا تھا۔ آج اس کا یہ موڈ فیصلہ کن تھا۔ آج فیصلہ ہوگا، یا تو اپنی سرگرمیاں ترک کر دیں یا پھر مجھے چھوڑ دیں۔ میں آپ جیسے کرپٹ، دھوکے باز، غدار وطن کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ساری زندگی رونے سے بہتر ہے آج ہی فیصلہ کر لیں۔ اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ پہلے سے زیادہ اشتعال میں تھی۔ باری مسکرا دیا۔ رابیل میری جان، یہ ہمیشہ تم کا سیکھا استعمال کرنے والی زبان کو اب کچھ عرصے سے کیا ہو گیا ہے؟
اب مجھے آپ کا یہ سیکھا ہضم نہیں ہو رہا. اتنا ادب رابیل ڈیئر, اتنا احترام. او مائی گاڈ, پلیز چیک مائی ہارٹ پلیز, کہیں فیل ہی نہ ہو جائے. وہ اپنے موڈ میں واپس آ چکا تھا. وہ جو سر کھپا رہی تھی دیکھتی رہ گئی. کتنے دنوں کی سنجیدگی اور خاموشی کی ردا چھٹ گئی تھی. وہ لب کاٹنے لگی. وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ چکا تھا. رابیل کے ہاتھ کے نیچے عبدالباری کا دل تھا جو خوبصورت لے میں دھڑک رہا تھا. وہ نظریں پھیر گئی. چھوڑے مجھے. خون خوار جھنجھلانے لگی, خامخواہ جھنجھلانے لگی, جبکہ وہ مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا, اے رابیل, آج یہ دل کا مکین کتنے دنوں بعد لوٹا ہے. کچھ نظر کرم نہیں کرو گی؟ یہ لہجہ, یہ انداز چھوڑو. یہ تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. کچھ ایسا خاص ہو کہ دل و روح سیراب ہو جائے. وہ لفظوں کا کھلاڑی پل میں اسے پانی پانی کر گیا. اس کے اندر باہر ایک ہلچل سی مچا گیا تھا. وہ روحانسی ہو گئی. اللہ ہی آپ جیسے بندوں سے نپٹے. سارا اعتماد, ساری جرت عبدل کی ایک نگاہ کی نظر ہو گئی تھی. اب تو صرف بے بسی اور لاچاری باقی تھی. I love you. Really, I love you. عبدل کی سرگوشیانہ آواز اس کے کان کے قریب گونجی تھی. اس نے آہستگی اور نرمی سے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا, جیسے وہ بہت قیمتی شے ہو, نازک اور حساس. ناشتہ سجا کر کمرے میں لوٹی تو عبدل ابھی بھی بے خبر تھا. باری اٹھیے, ناشتہ تیار ہے. اسے ہلا کر وہ جلدی جلدی کمرے کی چیزیں سمیٹنے لگی. وہ اٹھنے کی بجائے کروٹ بدل کر پھر قافل ہو گیا تھا. ڈریسنگ کی چیزیں درست کر کے بیڈ کے قریب آئی تو عبدل کے موبائل کی بیپ بجنے لگی. ایک نظر گہری نیند میں غرق عبدل پہ ڈال کر اس نے موبائل اٹھا لیا. توبہ ہے, سونا ہوتا ہے تو ساری دنیا کی خبر بھول جاتے ہیں. اگر ریسیو کر لوں تو پھر جان کو آ جانا ہے. عبدل پر کچھ اثر نہ تھا. وہ بڑبڑا رہی تھی, عبدالباری اچھا نہیں کیا تم نے ہمارے ساتھ. یس کا بٹن پش کر کے وہ ابھی ہیلو بھی نہ کہہ پائی تھی جب کوئی اجنبی مردانہ آواز سنائی دی تھی. وہ لب سی گئی. ہمارے اعتماد, ہمارے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھایا تم نے. سب کچھ کرنے کے بعد اب ہم سے تعلق توڑ کر تم سکون سے نہیں جیو گے. قبر کی تاریکیوں میں نہ پہنچایا تو کہنا. زندگی کا گھیرا تنگ نہ کر دیں تم پر تو پھر کہنا. 5 کروڑ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. تم نہ صحیح اور بکنے والے بہت ہیں. تم سمجھتے ہو کہ رقم, گھر, گاڑی اور دوسری آسائشیں واپس کر کے ہم سے کٹ گئے ہو. اگر تم ہمیں دھوکہ دے رہے تھے تو اناڑی ہم بھی نہیں تھے. ہمارے پاس بھی تمہاری ایک ایک حرکت, ایک ایک ملاقات کی نہ صرف فوٹوگرافز موجود ہیں بلکہ آج تک تم جو بھی ہمارے لیے کرتے رہے ہو ان سب کے واضح ثبوت ہیں ہمارے پاس. بما ویڈیو کیسٹس. ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم ہوگے. یہ آخری وارننگ تھی, اب کوئی رعایت نہیں دوں گا. وہ ساکت کھڑی تھی, موبائل اسی طرح کان سے لگائے جبکہ فون کرنے والا فون بند کر چکا تھا. عبدالباری نے کروٹ بدلی. آنکھ کھلی تو بت بنی رابیل پر ٹہر گئی. موبائل اس کے ہاتھ میں تھا. وہ ٹھٹکا, کمبل ہٹا کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا. کیا بات ہے, ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کس کا فون تھا؟ موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹنے والے انداز میں لیتے ہوئے اس نے پوچھا تھا. وہ اسے دیکھنے لگی. پہلے تو عبدالباری نے موبائل کی اسکرین دیکھی, وہ آف تھی. پھر اسے دیکھا. بتاتی کیوں نہیں کس کی کال تھی؟ موبائل چیک کرنے سے پہلے اس نے پھر درستی سے پوچھا. وہ پھر بھی چپ رہی جبکہ چہرے کی رنگت سفید ہو چکی تھی. وہ مس کالز اور ریسیو کالز چیک کرنے لگا تھا. آخری ریسیو کال پر وہ ٹھٹکا. میں نے تمہیں پہلے بھی وارن کیا تھا کہ میرے سیل ریسیو نہیں کرنا. کیا بات ہوئی ہے؟ نمبر دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا. وہ سہم کر پیچھے ہٹی. کال کرنے والے کی گفتگو, خاص طور پر دھمکی امیز انداز, اسے اپنے زیر اثر لیے ہوئے تھا. اور اب عبدل کا لہجہ. کیا بات ہوئی ہے؟ اس قدر شوق میں کیوں ہو؟ بتاؤ. عبدالباری کی زرک نگاہیں رابیل کی کیفیت لمحوں میں بھانپ گئی تھیں. کندھوں سے تھام کر پوچھا تھا. وہ نفی میں گردن ہلا گئی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بتائے. کیا جاننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ جس نے کال کی ہے اس سے پوچھیں یا خود سے. اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر وہ صوفے پر جا بیٹھی. ایک دم بہہ آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا. عبدالباری پریشانی سے اسے دیکھتے پاس آ گیا. پلیز رابیل بتاؤ, میں کچھ پوچھ رہا ہوں. وہ اس وقت بہت بے بس سا محسوس ہو رہا تھا. رابیل نے اسے مختصراً سب بتا دیا. وہ خاموشی سے سنتا رہا, لب بھینچے, مٹھیوں کو کھولتے بند کرتے. اس کی حالت دیکھنے کے قابل تھی. اب تو بتا دیں, یہ سب کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور کون ہیں یہ لوگ؟ وہ اس کے سامنے پھر آ کھڑی ہوئی تھی. بتا دوں گا تمہیں بھی. بڑا شوق ہے تمہیں میرے ہر کام میں ٹانگ اڑانے کا.
کروں گا تمہارا یہ شوق بھی پورا، ابھی کچھ دن انتظار کر لو۔ اسے ایک طرف ہٹا کر وہ باتھ روم میں جا گھسا تھا۔ وہ اس کے الفاظ کو تولنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ آفس میں تھا جب اس کا پرسنل سیل بج اٹھا تھا۔ اس پر آنے والا نمبر بہت خاص تھا۔ وہ یکدم چونک گیا، ارد گرد نظر ڈالی، پھر فوراً باتھ روم میں گھس گیا۔ کتنے دنوں سے اسے اس کال کا انتظار تھا اور آج انتظار ختم ہو گیا تھا۔ ہیلو، ایس پی عبدالباری از اسپیکنگ۔ سر، میں ارکم، ایک خاص اطلاع ہے۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ سب حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ دشمنوں کو ہماری ساری پلاننگ کی خبر ہو چکی ہے۔ حالات سازگار نہیں۔ وہ آپ کے متعلق کوئی ایکشن لینے کا سوچ رہے ہیں۔ ان لوگوں کا نیٹ ورک اب سمٹنے لگا ہے۔ ہو سکتا ہے جلد ہی وہ کوئی قدم بھی اٹھا لیں۔ آپ کو جلد ہی کوئی ایکشن لینا ہوگا ورنہ یہ ملک بہت خطرے میں ہے۔ کوئی اور بات؟ اس نے پوچھا تھا۔ یس سر، میں نے کچھ خاص نقشے تیار کیے ہیں، وہ ہماری خاص رہنمائی کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ بہت اہم ثبوت بھی ہاتھ لگے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ پر رہنا، میں خود تم سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ میک اپ میں ہوں گا، کوڈ ورڈز کا استعمال کروں گا، خیال رکھنا۔ اب فون بند کرو، میں کسی بھی وقت تم سے ملوں گا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ وہ روم میں آ گیا۔ اس کا بہت بڑا مسئلہ جیسے حل ہو گیا تھا۔ اب اسے فائنل ایکشن لینے کی ضرورت تھی۔ ساری کارروائی مکمل تھی۔ اس نے خفیہ لاکرز میں سے سب ڈاکیومنٹس نکالے تھے، انہیں اچھی طرح چیک کیا تھا، ایک فائل بنائی، پھر لاکرز بھی بند کر دیے تھے۔ اب اسے ارکم سے ملنا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ آفس سے نکل آیا۔ ہاتھ میں ایک فائل تھی جو بہت ضروری تھی۔ ارد گرد ارادہ اس کو گھر میں رکھنے کا تھا۔ گھر آیا تو رابیل لان میں پودوں کے ساتھ مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر سب کام چھوڑ چھاڑ مالی بابا کو چند ہدایات دے کر اس کی طرف آ گئی۔ خوبصورت سراپے میں ایک واضح تبدیلی بآسانی محسوس کی جا سکتی تھی۔ عبدالباری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اسے دیکھ کر دل میں خود بخود ایک تراوٹ سی اترنے لگی تھی۔ من چاہی با کردار باحیا بیوی کا نشہ شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ روح تک سرشار سا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، خیریت؟ آپ اس وقت گھر میں؟ اس فون کال کے بعد وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ عبدالباری کے ساتھ اس کا رویہ خود بخود بدل گیا تھا۔ درمیان میں کتنے دن گزر گئے تھے، تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ، اور اس دوران اس نے اسے اب کبھی نہیں ٹوکا تھا، مگر ایک خلش سی پھر بھی برقرار تھی۔ وہ اپنا آپ کھل کر کھول ہی نہیں رہا تھا۔ وہ منتظر تھی، مگر مجال ہے جو اثر ہوا ہو۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بس ایک کام تھا، میں کمرے میں ہوں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے مجھے۔ اسے ہدایت خاص کر کے وہ کمرے میں جا گھسا۔ وہ کچن میں آ گئی۔ عبدل نے ڈسٹرب نہ کرنے کا کہا تھا، سو وہ کچن میں آ کر کباب تلنے لگی۔ صبح اس نے قیمہ ابال کر امیزہ تیار کر رکھا تھا، ساتھ میں آلو کے تیار کیے گئے خستہ اور کرارے رولز تھے۔ چائے بنا کر ٹرے سجا کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ عبدالباری بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے کچھ کاغذات تھے، کوئی چارٹ پھیلائے پینسل سے نشان وغیرہ لگا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات آ ٹھہرے۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جیسے ہی اس نے ٹرے بستر پہ رکھی، عبدالباری نے کہا، آپ نے کوئی کے لیے کہا تھا، میرے لیے نہیں۔ کیسا پر اعتماد مان بھرا انداز تھا۔ اس کے ہاتھ رک گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے نقشہ اٹھا لیا۔ عبدالباری نے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میرے کاموں میں ٹانگ اڑانے والی تمہاری یہ عادت نہیں جائے گی۔ رہنے دو، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، مسکرا کر کہا تھا۔ کاغذات فولڈ کر کے ایک طرف رکھے۔ کیوں؟ غصہ تو بہت آیا مگر کنٹرول کر گئی۔ آخر وہ کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ کیونکہ عقل موٹی ہے، بمشکل ہی کچھ سمجھ پاتی ہوں، سامنے کی بات نظر نہیں آتی اور لگی ہو ادھر ادھر ٹانگیں اڑانے۔ انداز اب شرارتی تھا۔ وہ حقیقتاً برا مان گئی۔ آپ سے زیادہ عقل مند ہوں، پھر آپ نے کبھی کون سا کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی؟ ہمیشہ تو خود کو ایک راز کی طرح رکھا ہے، کوئی لاکھ سر پھوڑے مگر اثر کہاں۔ وہ ناراض سی ہو گئی تھی، پھر چائے ڈال کر جانے لگی تو اس نے بازو تھام لیا۔ کدھر چلی ہو ڈیئر؟ بیٹھو۔ توجہ خاص تھی مگر وہ متاثر نہ ہوئی۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ چہرہ پھر بھی نہیں موڑا، انداز لوٹ لینے والا تھا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ جب کہا تھا عقل میں بات نہیں آئی تھی، اور اب ڈسٹرب ہو گیا ہوں تو میرے آتشی شوق کو بھڑکا کر جا رہی ہو۔ اب ادھر آؤ۔ جھٹکا دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ